आसान नाज़रीन कराम, वो जो कहते हैं ना कि दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए, तो इंतज़ार था पूरी कौम को कि 17 जुलाई को क्या होता है। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन, वो ज़िमनी इलेक्शन जिससे सिर्फ पंजाब की हुकूमत का फैसला नहीं होना, बल्कि इस बात का फैसला भी होना है कि पाकिस्तान की आइंदा सियासत क्या होगी, आइंदा 2-3 महीने कैसे गुजरेंगे, 1 साल कैसे गुजरेगा, और आने वाले ज़माना जो है वो पाकिस्तान पर कैसा रहेगा। ये सारे फैसले थे जो आज होने थे या उसके इशारे आज साबित होने थे। इस वक्त तक जो नताइज आए हैं वो साफ ज़ाहिर करते हैं कि तहरीक इंसाफ का बयानिया जीत गया है या तहरीक इंसाफ जीत गई है। उसकी जीत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि मरियम नवाज ने भी कहा है कि हमें खुले दिल से अपनी शिकस्त को तस्लीम कर देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। ये सियासतदानों में ये बात नहीं होती, ख़ासतौर पर इस मजाज की सियासतदान जो मैदान में बहुत सख्त लहजा इख्तियार करती हैं, वो अगर ये कहें तो ये एक बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आने वाले दिनों में क्या होगा, कैसे होगा, क्यों कर होगा, क्या नक्शा बनेगा, ये सब सोचने की बातें हैं। अभी इफ्सन भट्ट हैं, इमरान खान की तकरीर भी शायद आने वाली है, उस विक्ट्री स्पीच कह लीजिए, कुछ कह लीजिए। मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब भुट्टो साहब जीते थे। कुछ लोगों को यकीन नहीं था कि भुट्टो साहब जीत जाएंगे और इस तरह जीतेंगे। और वो तो खैर जनरल इलेक्शन थे, उस वक्त तो पूरे पाकिस्तान के मुकद्दर का फैसला हुआ था, और मुकद्दर का फैसला भी ऐसे हुआ था कि पाकिस्तान टूट गया था। लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, 7 दिसंबर का दिन था, गालिबन मुझे याद पड़ता है 70, जब भुट्टो साहब ने इलेक्शन जीता था और लोगों को इस बात की तवक्को नहीं थी। इसमें तो तवक्को थी बहुत से लोगों को कि इमरान खान बहुत सी सीटें पंजाब की जो है वो हासिल कर लेगा, उसका बयान चल जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट की राय कुछ और थी। इस वक्त मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहा जाता है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट कुछ और सोच रही हो। भाई एस्टेब्लिशमेंट का कोई पता नहीं होता, दिखाती कुछ है, करती कुछ है, कुछ अंडरस्टैंडिंग इसकी ऐसी होती है। तो इस वक्त जो भी नताइज सामने आए हैं इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और आने वाले नताइज का इजहार भी करते रहेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में सलमान आबद साहब मौजूद हैं जी, और हफीजुल्लाह अली मुमताज भी शायद कुछ देर के बाद हमें शामिल कर लें। हफीजुल्लाह नियाजी स्काइप पर हमारे साथ हैं और वो मैं गुफ्तगू का आगाज उनसे करना चाहता हूँ। क्यों हफीजुल्लाह नियाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आप भी शिकस्त तस्लीम करते हैं या क्या करते हैं? मतलब है कि जब आप चारों सानी तक गिरे पड़े हो हाँ। तो आप ये कि मैं गिरा नहीं पड़ा हूँ और शिकस्त नहीं मानता हूँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ। क्या क्या आपको मी साहब, जी जी, क्या नक्शा नजर आता है आपको? मी साहब नक्शा बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान की अगली जो सियासत है वो सारी की सारी इमरान खान साहब की सियासत की मरहून मिन्नत है। आज के इलेक्शन ने पाकिस्तान का जो सियासी लैंडस्केप है उसको बिल्कुल बदल के रख दिया है। इमरान खान साहब के जो बयानिए जिसके बारे में तहरीक इंसाफ वाले कन्विंस थे कि इनसे बड़ा बयानिया कोई नहीं है और ये पूरी कौम के अंदर ओमनी पोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, हर तरफ चाकसू है, लहर आई हुई है, तो हम मीम एक निकालते थे। जाहिर है कि हमारी ख्वाहिशात, क्योंकि हमारी उनसे एक मुखालफत भी है, मुखासमत से उनके सारे बयानिया से, उनकी सियासत से, तो उसके अंदर हमारे पास उनकी गुंजाइश बड़ी कम थी। अब तो बात यह है कि ये नताइज हैं, ये सब कुछ जो कुछ है, ये इजहारिया जो है, ये नताइज हैं। इन नताइज को मैं तज़ीह औकात होगी, सही हासिल होगी कि जी ये वजह हो जाती तो ये हो जाती। इमरान खान साहब ने जो जिसको कहना चाहिए कि जहानत फतानत से ये पॉलिटिकल एजिटेशन चलाई है, 23 जनवरी 2022 को जब उन्होंने तकरीर की एज वज़ीर आज़म कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा, तो आई थिंक ही लिव्ड अप टू दैट स्टेटमेंट। और उन्होंने जो कुछ एस्टिमेट किया था, ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप मुस्तकबिल के बारे में एक लाएअमल बनाएं, बयानिया बनाएं और फिर उसको कामयाबी के साथ हमकिनार करें। अब ये सारी चीजें थी मुस्लिम नून की, ये खराबी यहाँ नहीं पैदा हुई, खराबी उसी दिन पैदा हुई थी। और मैं इस मामले में चूंकि खुशकिस्मती समझे या बदकिस्मती समझे, 6, 7, 8 महीने से अपने वीलॉग करता रहा हूँ
اور وہاں پہ ساری چیزیں جو ہے بالکل اس کے بارے میں منوان یہی کہتا رہا ہوں، مسلم نون کی ساری مرکزی قیادت رکھا ہے. نہیں یہ بیانیہ تو مسلم لیگ ماضی نون میں کا جا تھا. کے بیانیہ تو مسلم لیگ کا نون کا بائی ڈیفالٹ تھا. ہاں یہ ایک اور بحث ہے، ابھی اس بحث میں پڑے بغیر میں صرف 2 فکروں میں اینڈ کروں. تو میرا اپنا خیال یہ تھا کہ جس دن مسلم نون نے ووٹ اور نو کانفیڈنس کا ارادہ کیا تو میں نے انہیں بتایا کہ نہ پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا، نہ فضل الرحمان صاحب کو نقصان ہوگا، نہ باپ پارٹی کو ہوگا. ان کے سب کے اجزائے ترکیبی اور ترتیب سیاسی بالکل فرق عناصر پہ مبنی ہے. تحریک انصاف اور مسلم نون جو ہے وہ دونوں ایک پاپولر ووٹ بینکس پہ ریلائی کرتی ہیں، اور وہ پاپولر ووٹ بینکس جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ چلتا ہے. عمران خان صاحب نے جب آپ نے 3.5 سال کا جو اقتدار ہے اس کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کرا دیا اور اس کو کسی طور بھی زیر بحث نہیں لائے، تو سمجھیں کہ یہ سب سے بڑی کامیابی تھی. اور میں برملا کہتا رہوں کہ عمران خان صاحب پہلا راؤنڈ جیت گئے ہیں. عمران خان صاحب کے دوسرے راؤنڈ کے اندر جو سکم ہے وہ یہ ہے کہ وہ الیکٹورل راؤنڈ نہیں ہے. میرا خیال ہے عمران خان صاحب بھی اتنے زیادہ دلچسپی نہیں لیں گے، حالانکہ اس کے حالات بن گئے ہیں اس جیت کے بعد. کیونکہ جب آپ کے رائے عامہ کی اتنی کثیر تعداد ہو، اتنی واضح طریقے سے ہو، کیونکہ ان الیکشن نے مت بھولیں کہ 17 ضلعوں میں ہوئے ہیں، یعنی کوئی 20 سیٹس ہیں لیکن، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کی جو کانفیگریشن دیکھیں کہ ساؤتھ بھی ہے اور پوٹوار بھی ہے، سرائکی بینڈ بھی ہے، اور جس کو کہنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو ایک خاص علاقہ ہے خوشاب سے میاں والی تک، شمالی پنجاب، بکر تک. شمالی پنجاب دیکھو، میں جو بات کر رہا ہوں کہ شمالی پنجاب سے زیادہ ایک خاص قسم کا یہ مطلب خوشاب میاں والی بکر یہ ایک جو ہے سیکٹر بن جاتا ہے. نارتھ ایک پنڈی ایک سیکٹر بن جاتا ہے، وہ ایک پوٹواری ٹائپ بن جاتا ہے. تو اس کے اندر ہر جگہ پہ ایک ہی رزلٹ لیا ہے. پھر بات یہ ہے کہ جی دیہی علاقوں اور شہری علاقوں میں یکساں رسپانس آیا ہے. یہ الیکشن جو ہے یہ کئی چیزیں یہاں کر گیا ہے. جہاں اس عمران خان صاحب کے بیانیے کی جیت ہوئی ہے، عمران خان صاحب کو ایک پذیرائی ملی ہے، لیکن اس کی جو ورائٹی اور رینج ہے اس نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے کسی سیاسی جماعتوں کے لیے. اگر سیاسی جماعتیں اپنی دوبارہ ڈیو ڈیلیجنس کریں گی تو ان کے پاس بڑی تھوڑی آپشن ہے کہ وہ غلطیاں کہاں پہ ہوئی ہیں، کیونکہ جو غلطی اصل ہوئی ہے وہ انڈو نہیں ہو سکتی. اب وہ اقتدار، وہ کہتا ہے نانی نے قسم کیا برا کیا کر کے چھوڑ دیا اور برا کیا. جب انہوں نے ووٹ اور نو کانفیڈنس لے آئے اور ایک دفعہ ان کے ذہن میں آئے کہ ہم اس کو جو ہے اسمبلی کو ڈیزالو کر کے اور جو پولیٹیکل ایسے جس سے فیصلے جس کی سیاسی، اچھا میں افضل نیاز صاحب آپ طرف آتا ہوں. ادھر سلمان عابد صاحب بیٹھے ہیں، شاندانہ گلزار صاحب ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کی جو ہے اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم جناب. السلام علیکم جی. اچھا جی، کیا اب آپ کیا نقشہ نظر آتا ہے آپ کو جیت تو ہو گئی آپ کی، مبارک ہو آپ کو. سوری کیا نظر آتا ہے؟ نقشہ کیا نظر آتا ہے اب آپ کو؟ نقشہ انٹرسٹنگ. پہلے تو جی خیر مبارک سارے پاکستان کو. جس چیز میں بھی پاکستان کی خیر ہو، امن و امان سے ہو جائے وہ بہتر ہے. نقشہ تو میں آپ کو انٹرسٹنگ بتا دے گی. جو آپ کے بھی اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں اوپر آ رہی تھی تو 2 گارڈز بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک پشتو اسپیکنگ تھا، ایک سندھی تھا، اور وہ بھی ٹی وی ہی دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے تھے. بہت معصوم طریقے سے کہتے ہیں جی پنجاب ہم کو مبارک ہو. سو اگر ایک سینس آف اونرشپ آ سکتی ہے ایک بائی الیکشن سے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہار جیت ہمیشہ ہوتی ہے، اور نیچرلی جو ہارتا ہے وہ خوش نہیں ہوتا، جو جیتتا ہے وہ خوش ہوتا ہے. یہ اس الیکشن میں صرف ایک پیکیولر چیز ہے کہ جتنا بڑا ٹرن آؤٹ ہوا ہے اس گرمی میں، کہیں بارش تھی کہیں کیچڑ تھی. میں نے بہت سارے بائی الیکشن دیکھے ہیں اور ایسی ٹرن آؤٹ نہیں آئی. سو اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جو انسان انالائز کر سکتا ہے تمام پارٹیوں کے لیے، تمام اداروں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں. ٹھیک بات ہے جی. اچھا سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب مسلم لیگ نون کے بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہی پوچھتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے نیازی صاحب؟ آپ کی صورتحال پہ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیے جی، پی ٹی آئی جماعت جیت گئی ہے، اور جب ہم نے اقتدار سنبھالا تھا تو اس وقت ہماری جو پاپولیرٹی تھی، آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں ٹاپ پر تھی. ہم نے 10 میں سے 9 سیٹیں جو ہیں ضمنی انتخابات جیتے، اور وہ بھی اپوزیشن میں ہوتے ہوئے. تو اب پھر کیا ہوا؟ پھر آپ نے جو فیصلہ کیا وہ غلط کیا؟ آواز آ رہی ہے جی؟ یہ آ رہی، بالکل آ رہی. ہاں، تو ہمارے پاس تو اس وقت 2 ہی راستے تھے کہ جب بتایا گیا کہ پاکستان کی معیشت اور معاشی صورتحال اور معاشی جو ہمارے پیرامیٹرز ہیں جہاں تک پہنچ چکے ہیں، تو ہم اپنی سیاست بچائیں یا ریاست بچائیں. تو ہم نے، میاں صاحب نے اور باقی سیاسی پارٹیوں نے فیصلہ کیا کہ ریاست بچانی چاہیے، اور اس کی ہمیں سیاسی قیمت چکانی پڑے گی. تو لہذا آج ہم نے اس کی سیاسی قیمت چکائی. ہم اس نے پیٹرول مہنگا کیا، سب کچھ کیا. لوگوں کو یہ پتا ہے، میں اقتدار میں آئے ہوئے بھی یہ تو نہیں لوگ کہہ سکتے کہ ان کی کارکردگی بری تھی. ہمیں آئی 2-2.5 مہینے ہوئے، خاص طور پر پنجاب میں تو پہلے ہمارا حمزہ شہباز کا حلف نہیں دیا گیا، پھر کابینہ کا حلف نہیں دیا گیا. تو تقریباً 2 مہینے میں ابھی ہوئے ہیں، بلکہ شاید 1.5-2 مہینے ہوئے ہیں پنجاب میں آئے ہوئے. تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ کارکردگی بری ہے، البتہ سیاسی نقصان جو ہمیں اٹھانا پڑا ہے، سیاسی قیمت ادا کرنی پڑی ہے، وہ آج ہم نے ادا کی ہے. باقی جس طرح عوام کا مینڈیٹ ہے، ہم کھلے دل سے قبول کرتے ہیں، اور عوام کی جو رائے ہے اس کا احترام کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں کہ دھاندلی ہوئی یا کہ جو کوئی جن سے انوالو ہوئی، نہ. ہم حالانکہ پی ٹی آئی والے رزلٹ سے پہلے سارے کہہ رہے تھے کہ یہ پولیس دھاندلی کر رہی ہے، اور عمران خان نے خود کہا کہ بہت بڑا دھاندلا ہونے جا رہا ہے. لیکن سارے رزلٹ اب سب نے دیکھ لیا، ان کو کامیابی دی. لوگوں نے دیا کہ لوگوں نے ہمارے خلاف ایک ریئیکشن دیا کہ آپ لوگوں نے پیٹرول مہنگا کیا اور مہنگائی میں اضافہ کیا، فیول میں بجلی بھی مہنگی کی. تو اس کی میں سیاسی قیمت چکانی پڑی ہے، اور پھر ہم نے چکائی ہے. تو لیکن ہم اس پہ کوئی نہیں، ہمیں پشیمانی نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جو عوام کا مینڈیٹ، آپ جو بھی وزیر اعلیٰ ہوگا وہ پنجاب کے رات ہی کرے گا. تو ہم تو انشاءاللہ مطمئن، ہمیں کوئی پشیمانی نہیں ہے اس بات کی. ٹھیک بات ہے. سلمان احمد صاحب، ساری گفتگو آپ نے سنی، فضل اللہ نیاز صاحب کی بھی سنی، شاندانہ گلزار صاحب کی مختصر سی گفتگو سنی، اور ان کی بھی آپ نے ہمارے غوث محمد نیاز صاحب کی گفتگو بھی سنی. کیا آپ کیا کہیں گے؟ اب کیا نقشہ کیا نظر آتا ہے آپ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، یہ جو سارا رجیم چینج ہوا ہے نا، یہ رجیم چینج کا ایک رد عمل ہے. وہ جو عمران خان کا جو نیریٹو ری بلڈ ہوا ہے نا، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ جس طریقے سے حکومت تبدیل کی گئی اس کو لوگوں نے قبول نہیں کیا، میجورٹی نے. اور یہ جس انداز کا ٹرن آؤٹ ہوا ہے آج، وہ ظاہر کرتا ہے کہ لوگوں نے باہر نکل کر عمران خان کے نیریٹو، چاہے وہ درست تھا یا غلط تھا، اس کو پذیرائی دی ہے. ایک بات، ایک وجہ یہ. دوسری بڑی وجہ مسلم لیگ نون کے لیے جو شکست کی بنی ہے نا، وہ بنیادی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے 20 نشستوں میں سے 18 نشستوں پہ تو لوٹوں کو ٹکٹیں دے دی. وہ سارے منحرف ارکان جو ہے، یعنی مسلم لیگ نون کے پاس کوئی امیدوار نہیں تھا، ٹھیک ہے، ان کے کارکنوں کے پاس کوئی پارٹی کا لیڈر نہیں تھا. یعنی آپ نے ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جن کے بارے میں آپ خود پبلک میں جا کے کہتے تھے کہ یار یہ لوٹے ہیں اور ان کو ٹکٹیں نہیں ملنی چاہیے، وہ آپ نے دے دی. اس کا بھی ان کو نقصان ہوا. مہنگائی کا بھی، جیسے غوث صاحب نے کہا، وہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے رجیم چینج ہوا اس کو لوگوں نے قبول نہیں کیا. ایک بات. اب سینیریو کیا ہے؟ دیکھیے، سینیریو یہ ہے، اب شہباز شریف صاحب تو اسلام آباد تک کے پرائم منسٹر رہ گئے نا. اب عملی طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد جب چاروں صوبائی حکومتیں آپ کی نہیں رہیں یا نہیں رہیں گی، یعنی پنجاب کی نہیں رہتی، تو خود آج مریم نے ٹویٹ کیا ہے کہ جب چاروں صوبائی حکومتوں میں ہماری مخالف حکومت ہے تو ہم اسلام آباد میں کیا کریں گے. یعنی ان کی بے بسی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، کہ جو پی ایم ایل این کا تو سارا بیس جو ہے، پولیٹیکل بیس ہی پنجاب ہے. تو پنجاب میں اگر ان کی حکومت نہیں رہتی تو مرکز میں حکومت کیا کریں گے. ایک بات تو یہ ہے. تو ایک سینیریو یہ ڈیولپ ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کتنا پرولونگ کرنا چاہیں گے سارے سینیریو کو. کیا وہ نئے الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں یا اس کو کنٹینیو کرنا چاہیں گے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات، فیصلہ شہباز شریف نے کرنا ہے یا کسی اور نے کرنا ہے؟ دیکھیے، نہ شہباز شریف نے کرنا، نہ عمران خان نے کرنا. فیصلہ انہی لوگوں نے کرنا ہے جو پاکستان کے اندر طاقتور ہے. وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ سارے چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا اس کے ساتھ. کیونکہ اگر شہباز شریف صاحب کو پتا کہ پنجاب ہم سے چھین لیا گیا ہے تو وہ کہیں گے کہ ہم مرکز کی حکومت کیوں کریں. وہ ان کو جواب دے سکتے ہیں کہ آپ چلائیں سسٹم، یہ بات آپ الیکشن کروائیں. یہ ایک سوال ہے جو عام طور پہ کیا جاتا ہے. لیکن دوسرا سوال یہ ہے، عمران خان پرویز الہی کی حکومت پنجاب میں تسلیم کر لیں گے؟ دیکھیے، ابھی تو امیجیٹ جو ہے، ابھی تو یہ بھی دیکھنا ہے نا. میں تو پہلے ان لوگوں میں سے جو بار بار کہتا رہا ہوں کہ اس سال اکتوبر کے اندر جا کے یا نومبر میں الیکشن ہونے ہیں. اب آپ دیکھیے گا یہ ساری باتیں جائیں گی الیکشن کی طرف ہی. اور عمران خان بھی نہیں چاہیں گے کہ پرویز الہی کو 1 سال کے لیے یہاں پہ چیف منسٹر بنایا جائے، وہ بھی نہیں چاہیں گے. اور یہ شہباز شریف صاحب بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اگر اسلام پنجاب نہیں ہے ان کے پاس تو وہ، اور ان کو سوٹ کرتا ہے عمران خان کو یہ جو آج کا مینڈیٹ ہے،
اس کے تناظر میں تو ان کو سوٹ کرتا ہے کہ جنرل الیکشن جلدی ہونے چاہیے تاکہ یہ جو سارا مومنٹم انہوں نے گین کیا ہے اس کے بعد تو آپ دیکھیے نا کہ پی ٹی آئی کا جو ٹکٹ ہے وہ بہت آگے تک جائے گا لوگوں کے لیے. تو اس لیے وہ تو عمران خان چاہیں گے کہ جنرل الیکشن ہوں اس طرح کے سارے سینیریو کے اندر. وہ کیوں 1 سال تک جو ہے یہاں پہ حکومت کریں اور پھر اس کو حکومت کا بوجھ بھی اٹھائیں, پرفارم بھی نہ کر سکیں اس طرح سے جس طرح سے معاشی حالات ہیں پاکستان کے. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کچھ مہینے کے 1 ہی مہینے 1.5 مہینے کے اندر سینیریو جو ہے وہ قومی سیاست کا تبدیل ہوگا. اور ہم نے یہ بار بار کہا تھا یہ جو بائی الیکشن ہے یہ بیسیکلی صرف پنجاب میں تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک نیشنل پولیٹیکل سینیریو جیسے بھی حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ اب عمران خان صاحب کے ساتھ نیریٹو جو ہے نا وہ ریبلڈ ہوگا. مسلم لیگ کا پرابلم یہ تھا اور پی ڈی ایم کا پرابلم یہ تھا, ایک تو پی ایم ایل این کے پاس کوئی نیریٹو نہیں تھا. ابھی انہوں نے کہا جی ہم نے تو ریاست بچانی تھی, سیاست پی ایم بچانی ایل کا تھی. نیریٹو تو عمران لے گیا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں. نہیں اور عمران کی مہنگائی پی ایم ایل لے جو گئی. عمران خان نے نیریٹو بنایا نا اس کے مقابلے میں نیریٹو کیا. اب یہ کہا غوث صاحب نے کہ ریاست بچانی ہے یا حکومت بچانی ہے. ریاست بھی کہاں بچ رہی ہے, آپ تو ڈیفالٹ ہونے والی باتیں کر رہے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ریاست بھی اسی طریقے سے اسٹیک ڈیفالٹ تو ہو رہے تھے جی, اس سے تو بچایا انہوں نے. دیکھیں نا وہ تو پھر عمران خان نے بھی بچایا تھا جس وقت 2018 میں آئے تھے. اگر اس وقت سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور یو اے ای وغیرہ پیسے نہ دیتے ترکی تو اس وقت پاکستان بھی ڈیفالٹ ہونے والا تھا. پرابلم ہمارا یہ ہے کہ اس وقت جو سینیریو بننے جا رہا ہے میں کوئی اس سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں دیکھ رہا. آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ کی پولرائزیشن بڑھے گی, مہاجرائی بڑھے گی. یہ ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ حکومت نے اس نتائج کو تسلیم کر لیا. ان کے پاس چوائس کیا تھی, یعنی حکومت ان کی ہے, انہی کی نگرانی میں الیکشن ہو رہے ہیں اور وہ کیا. لیکن اس کے ساتھ 2-4 دن گزر جائے, ذرا تھوڑا اچھا ماحول نکلے گا, اس کے بعد پھر پی ایم کی پالیٹکس ہے. ان کا بھی پتا ہے کہ ٹارگٹ ہمارا پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے ہمارا ٹارگٹ پی ایم ایل این ہے, اور اس میں پیپلز پارٹی. اب دیکھیے سب سے بڑی زیادتی یعنی 13 جماعتی اتحاد ہے میر صاحب, 12 جماعتیں جو ہیں پیپلز پارٹی کہیں ایکٹیو نظر آئی ہے. اس نے اپنے ووٹ بینک کو کہا کہ جا کے سیٹ پہ وہ کیا زین قریشی پر بھی سارا زور, گیلانی صاحب جو ہے پورا زور لگاتا رہا ملتان میں, باپ بیٹے مل کے وہ وہاں پہ زین قریشی. یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ عمران خان کے مقابلے میں پی ڈی ایم یا پیپلز پارٹی جو نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی تھی یا ایک متبادل بیانیہ دینے کی کوشش تھی, اس کو عوام نے کوئی پذیرائی نہیں دی. زیادہ نشستیں نہیں دی سکے گی پی ٹی آئی. میں تو یہ سمجھ رہا تھا, لیکن جتنی نشستیں لے لی ہے اس کا مطلب ہے کہ شروع کرتے ہیں صاحب سے بھی ان سوال کے جوابات لیتے ہیں, آپ سے بھی لیتے ہیں, اور بھی جو لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ ان سے ان باتوں کا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا. ایک وقت ناظرین کرام, ہم آج کی صورتحال پہ گفتگو کر رہے ہیں, آج کے ضمنی الیکشن پہ گفتگو کر رہے ہیں جو ایک جنرل الیکشن کی نقشہ رکھتے ہیں, امپیکٹ کریں گے ہماری سیاست پر, ہمارے مستقبل پر, صرف پنجاب کی حکومت پر بھی. آنے والے دنوں پہ پاکستان کس رخ چلتا ہے, کون سا رخ اختیار کرتا ہے, کیا نقشہ بنتا ہے, کیسے بنتا ہے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ مجھے یاد آ رہا ہے 70 کا وہ الیکشن جب بھٹو صاحب کی جیتنے کی کوئی امید نہیں تھی اور وہ ان سیٹوں پہ جیتے تھے جہاں کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا. آج بھی بہت سی ایسی سیٹیں ہیں جن کے بارے میں ہماری رائے تھی کہ کم از کم یہ سیٹیں تو پی ٹی آئی ہار جائے گی. زین نورانی کی بھی, زین نورانی کہہ رہا ہوں, زین قریشی کی سیٹ تھی, دوسری سائی وال کی وہ لنگڑیال کی سیٹ تھی, کچھ اور سیٹیں تھیں, یہاں کی بھی سیٹیں ایک تھی. لیکن یہ ساری صورتحال جو پیدا ہوئی ہے ایک بیانیے سے ہوئی ہے, ایک لوگوں کے مزاج سے ہوئی ہے, ایک لہر سے ہوئی ہے. لہر ہوتی ہے, جب وہ آتی ہے تو پھر رکتی نہیں ہے, وہ اپنا اثر دکھاتی ہے. یہی تو بیانیہ تھا نواز شریف کا نا جی, اور کیا تھا. اب بیانیہ وہ عمران خان کا ہے, اور یہی شکایت تھی عمران خان سے, وہی شکایتیں اب مہنگائی کی شکایت جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہے. یہ کیا سیاست کیا ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, آنے والے دنوں میں اس کے کیا اثرات ہو گئے. علی ممتاز بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. حفیظ اللہ نیاز صاحب سے میں بات کرنا چاہتا تھا لیکن میں علی ممتاز صاحب کو پہلے اس میں شامل کرنا چاہوں گا. جی کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو, سجاد میر صاحب, سلمان عابد صاحب کو اور باقی تمام دیگر مہمانوں کو بہت بہت مبارکباد آج کے الیکشن کی.
کیونکہ ایک جمہوری عمل تھا جس کے ذریعے جو پہلے ایک شکوہ تھا کہ جی لوگوں کو خریدا گیا اور ان کی وفاداریاں تبدیل کی گئیں اور پھر حکومت بنائی گئی، اور بجائے اس کے کہ سڑکوں پہ مار دھاڑ ہو، وہاں پر ایجیٹیشن ہو اور پھر اس طریقے سے حالات ملک کے خراب ہوں، تو ایک الیکٹرل پروسیس ہے جس کے ذریعے جس نے بھی حکومت کرنی ہونی چاہیے. اور یہی بات پہلے بھی کہی جا رہی تھی کہ 9 اپریل کو جو ہوا تھا وہ ہونے کی بجائے اگر نون لیگ نے حکومت میں آنا ہے اور اگر نون لیگ سمجھتی ہے کہ جی عمران خان نااہل ہے اور وغیرہ وغیرہ جو بھی وجوہات انہوں نے بیان کی تھی، تو الیکٹرل پروسیس کے ذریعے آتے 5 سال حکومت کرتے. عمران خان صاحب کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی جس کا پتہ چل گیا، جواب مل گیا. پہلے ہم نے وہ دیکھے وہ جلسے سارے جو پہلے ہوئے 25 مئی سے پہلے ایک پوری ویو کریٹ ہوئی. پھر اس کے بعد اب جو انتخابی مہم میں جلسے ہوئے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جلسوں سے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بات درست ہے کہ جلسے یہ تعین نہیں کر سکتے ہیں کہ کس کی مقبولیت زیادہ ہے، کیونکہ جب ووٹنگ ڈے ووٹنگ ہوتی ہے، ووٹ پڑتے ہیں تو نتائج مختلف آ رہے ہوتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے اس کا اگر آپ ویسے بھی جا کے گلیوں میں، بازاروں میں، محلوں میں لوگوں سے آپ بات کریں، مختلف آپ شعبۂ زندگی کے لوگوں سے تعلق ہے جن کا، ان سے آپ بات کریں، تو سب کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم نے سپورٹ عمران خان صاحب کو کرنا ہے، کیونکہ لوگوں میں ایک وہ سمپتھی کی فیلنگ بھی تھی کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ نامناسب تھا، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور پھر جو 9 اپریل کو ہوا وہ عمران خان صاحب کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز تھی کہ اگر وہ 2023 تک کنٹینیو کرتے تو ان کی وہ کنٹینیوٹی ان کے لیے بڑی مشکل ہو جانی تھی، بڑا نقصان ہونا تھا ان کو. وہیں پر جب پی ایم ایل این حکومت میں آئی، ساتھ میں اتحادی تھے، تو خان صاحب ایک طرف اکیلے، ان کے ساتھ صرف کاف لیگ اور اس کے علاوہ کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے ایسا کہ جو ان کو ساتھ. کاف لیگ بھی سب ڈیوائیڈڈ تھی کہ آدھے ادھر ہیں اور آدھے ادھر ہیں. تو خان صاحب کو وہ ایک موقع ملا اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا بھی، اور اس دفعہ جو انہوں نے لوگوں کو ٹکٹس دیے ہیں وہ بڑا، انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ میں دیکھ کر یہ فیصلہ کروں گا کہ جی کس کو ہم نے ٹکٹ دینی ہے اور کس کو نہیں دینی ہے. اور آج جو یہ الیکشن ہوا ہے اس میں اس سے پہلے جتنے بھی اینالسٹ ہیں، چاہے ہم پروگرام کرتے رہے ہیں، آپ بھی کرتے رہے ہیں، سلمان صاحب بھی اپنی رائے دیتے رہے ہیں، سب کو یہ لگ رہا تھا کہ چونکہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے اور ایک نیریٹو بھی بلڈ کیا گیا پی ایم ایل این پی ٹی آئی کی طرف سے بیفور دی الیکشنز کہ جی عمران خان صاحب نے کہا دھاندلی نہیں، دھاندلا بھی اگر ہوا تو. اور پھر انہوں نے کہا جی پری پول ریگنگ کی جا رہی ہے، اور پھر آج بھی سلسلہ شروع ہو گیا کہ سارا دن یہ رپورٹ ہوتا رہا کہ جی ہم نے میسیجز بھیجے تھے 8300 پہ، اور ہمارا جو پہلے حلقہ تھا ہم وہاں پہ ووٹ ڈالنے کے لیے گئے ہیں، پتہ چلا کہ جی ہمارا وہ نہ تو وہ پولنگ اسٹیشن ہے یا ہمارا وہ حلقہ ہی نہیں ہے. اور فیملی کے اندر بھی کچھ فیملی کے ووٹس ادھر ہیں، کچھ فیملی کے کہیں اور ہیں. ایک شخص وہ کہتا ہے جی میں پہنچا، مجھے بتایا گیا جی آپ کا تو انتقال ہو چکا ہے اور آپ ووٹ ڈالنے کے لیے آ گئے. تو اس شخص نے کہا جی بلکہ جب میں نے ان سے کہا تو مجھ سے کہیں بھائی دور ہو جاؤ، تم سے ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں ہم کہ تم زندہ کس طرح سے ہو. پھر اس کے بعد جو پولیس ہے وہ ظاہری بات ہے جو گورن کر رہی ہوتی ہے پارٹی، ان کے پاس اختیارات ہیں، ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ ہے، پولیس ان کے ساتھ ہے. اور پھر پی ایم ایل این نے بھی کچھ غلطیاں کی، جیسا کہ آج وہ شہباز گل صاحب کا معاملہ، کہ آج کا دن آپ اس کو لیٹ گو کر سکتے تھے، اتنا کوئی معاملہ ضروری نہیں تھا کہ آپ اسی کے اوپر فوری طور پر ایکشن لیں. ان کی گرفتاری، پھر اس کے علاوہ بھی پی ٹی آئی کے مختلف کیمپس میں بھی دیکھا گیا کہ جی پولیس کی ان کی شکایات تھیں کہ پولیس نے آ کے وہاں پر زور آزمائی کی ہے، ان کے ورکرز کو روکا جا رہا ہے. پھر کچھ ویڈیوز ایسی بھی آئیں کہ جی پولنگ کا وقت ختم ہو گیا ہے اور پولنگ اسٹیشن کے پچھلے دروازے سے لوگوں کو اندر شامل کیا جا رہا ہے. میں نے یہ بات سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی کرتے ہوئے کہی کہ دیکھیں 2013 اور 2018 سے اب حالات مختلف ہیں. تب آپ صرف الیکٹرانک میڈیا جس کے پاس محدود وسائل ہیں، تمام پولنگ سٹیشنز پہ لوگ تو نہیں وہاں پہ موجود ہو سکتے، کہیں پہ ڈی ایس این جی ہے، کہیں پہ رپورٹر ہے، کہیں پہ کچھ ہے، رپورٹنگ ہو رہی ہے. لیکن اب جو آپ کے پاس یہ سوشل میڈیا ہے کہ جس میں ہاتھ میں ہر کسی کے ایک موبائل فون ہے، جس میں وہ تصویر بھی کھینچتا ہے، وہ ویڈیو بھی بناتا ہے، تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے. اور پھر وہ جو کیمپیننگ تھی اس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں ٹھیک ہے، لیکن اب نقشہ کیا بنے گا؟ دیکھیے حفیظ اللہ نائی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، علی ممتاز صاحب کی رائے بھی ہم نے لے لی، سب کی رائے آپ نے سن لی، آپ کو کیا نقشہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ عمران خان بدل جائیں گے؟ یعنی کہ وہ آنے والے دنوں میں کیا بدلے ہوئے عمران خان ہوں گے، یا ان سے ڈر لگے گا میڈیا کو بھی، دوسرے لوگوں کو بھی، اور جو ان کے بارے میں اصل نیریٹو بلڈ کیا گیا؟ یہ سب تھوڑا سا مجھے پرابلم آ رہا ہے، ادنی میری آواز اب آپ تک صاف پہنچ رہی ہے؟ صاف آ رہی ہے، صاف آواز آ رہی ہے، صاف آواز آ رہی ہے. یہ سب اب تو لکیر پیٹنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. وے فارورڈ یہ ہے، اور کئی ریزنز ہیں، اور ریزن میں آپ چلے جائیں گے تو پروگرام مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ فوج شکست کھاتی ہے تو پھر بلیم گیم بھی ہوتی ہے، پھر یہ بھی آتا ہے میں یہ کہہ رہا تھا، یہ نہیں مانا گیا. ہر بندہ جو ہے ایک اپنی بتائی سٹوری کو تھوڑا سا مزید حاشیہ آرائی کرتا ہے، اور جو کچھ وہ اس کے حصہ ڈال چکا ہوتا ہے. ناکامی کا کوئی باپ نہیں ہوتا، اور کامیابی کے لیے جو ہے نا درجنوں باپ آج مجسر ہوں گے طریقے صاحب کے.
میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت جو میں سجیسٹ کر سکتا ہوں، جس کو کہتا ہے کہ ٹو پینی سجیشن ٹو پاکستان مسلم نون، اور ہو سکتا ہے کل میں ذرا اس پہ زیادہ سکون سے سوچوں تو زیادہ بہتر ہے. ان کو کل عمران خان صاحب کے پاس جا کے کنونس کرنا چاہیے کہ اسمبلی میں واپس آئیں اور گورنمنٹ بنائیں. یہ ان کا رائٹ ہے. یہ جو 20 حلقوں کا نتیجہ ہے، یہ اس کو تھوڑا سا 20 حلقے نہ سمجھے مسلم نون، اس کو 200 حلقے سمجھے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. غلط ہوگا، ہو سکتا ہے 200 میں عمران خان صاحب وہ پرفارم نہ کریں، لیکن امکانی صورت یہ ہے کہ 200 میں بھی شاید اسی طرح پرفارم کریں گے. عمران خان صاحب کو حکومت حوالے کر دیں اور ان کو اپنا ٹائم پورا کرنے دیں. عمران خان صاحب کی آسکنگ بھی یہی ہے. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے پاس حکومت جائے تو وہ بھی اگلے دن ڈیزالو کر دیں. ان کے پاس بھی اور بھی ایڈوانٹیج ہوگا کہ جب وہ اوپر ڈیزالو کریں گے تو پنجاب کی اور صوبہ کے پی کی بھی ڈیزالو کر دیں گے. اور اگر انہیں اوپر رکھی ہے حکومت اور پھر بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ پنجاب کو اور کے پی حکومت کو ڈیزالو کر دیتے ہیں، تو یہ پاکستان کا جو پولیٹیکل کرائسس ہے، اگر 20 سیٹس نے آپ کے پورے ملک کو اپنی جو کیپٹیویٹ کیے رکھا، اور اپنی طرف بالکل ایسا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے کئی دنوں سے ہم جب بھی بیٹھتے تھے، یہ سلمان عابد صاحب ہیں، جتنے آپ کے دانشور علی ممتاز صاحب ہیں، آپ ہیں، تو آپ مسجد میں جاتے تھے، کہیں جاتے تھے تو سوائے پچھلے 1.5 مہینے میں ان 20 سیٹ کے علاوہ کوئی بھی اور ذکر نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور چاہے آپ اوورسیز پاکستانی آپ کو کال کر رہے ہیں، چاہے آپ کسی مسجد میں جا رہے ہیں، چاہے کراچی میں، حیدرآباد میں، سندھ میں، کے پی میں، 20 سیٹ. اچھا، اس میں ہر بندہ جو ہے الیکشن کے اندر کرائسس ہوتا ہے کہ آپ جب کہتے ہیں ہم جیت رہے ہیں، ہارنے والا بھی کہتے ہیں، تو اس میں کوئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ بندہ جو کلوز کانٹیسٹ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو 100% جیتا ہو سمجھتا ہے. اس لیے وہ ججمنٹ کا ایرر ہوتا ہے، کیونکہ خواہش، آپ کی محنت، پھر آپ کے ارد گرد لڑکے، آپ بالکل شیش پال میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو اپنی شکل نظر آ رہی ہوتی ہے. اب جو ہو گیا اس پہ سینہ کو بھی کرنے کی بجائے اور مایوسی کرنے کی بجائے ایک بڑا اچھا مریم نواز صاحبہ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے. مسلم نون جو ہے، واحد میں ہمیشہ لکھتا رہا ہوں تو بڑے کلیئرٹی کے ساتھ کہ اس کے اندر جو کیجویلٹی ہوگی پوری پارٹی اور مسلم نون ہوگی. اس الیکشن کا پیپلز پارٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. آج الیکشن کرا لیں ان کو وہی ملے گا. فضل الرحمان صاحب پہ بھی کوئی نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے کہ ان کو شاید زیادہ اس میں اب اضافہ نہ ہو، لیکن ابھی یہ پوزیشن جو ہے نا اسے کوئی نہیں چھین سکتا. اب بے شک الیکشن ٹھیک لیکن جو مسلم نون ہے وہ کیجویلٹی ہے. تو میرا جو ہے نا ایک معمولی سی جو سجیشن ہے مسلم نون کو کہ کل ہی، کیونکہ یہ کام اگر ہفتے بعد کرنا ہے تو وہ اور لیٹ ہوگا، کل ہی عمران خان صاحب کے پاس یا ان کی جتنی قیادت، جو پہلے بھی رابطے تو ہیں اندر سے، ہر موقع پہ رہے ہیں، مذاکرات کرتے رہے ہیں، وہاں پہ بھی کچھ لوگ ہیں، ان سے مذاکرات کریں، انہیں کہیں جی کہ آپ اپنے استعفے واپس لیں. اور اس وقت جائز آپ ہی لوگ ہیں کہ جن کی طرف لوگوں کی توجہ ہے، اور آپ آ کے اپنی حکومت بنائیں. اس کے بعد آپ نے ڈیزالو کرنی ہے، الیکشن چاہنے ہیں، اگلے مہینے چاہنے ہیں، 2 مہینے بعد چاہنے ہیں، آپ کے پاس اختیار ہوگا. آپ اپنے آپ کو دوبارہ اس لے آئیں اور مسلم نون ان کو کانٹیسٹ نہ کرے اسمبلی کے اندر. اور عمران خان صاحب کو چونکہ استعفے انہوں نے جس گراؤنڈ پہ دیے تھے، اگر وہ گراؤنڈ ریکٹیفائی ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کو اعتراض نہ ہو اسمبلی میں واپس آنے پر. چلیے ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ شاندانہ گلزار صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی شاندانہ صاحب، یہ اب حفیظ اللہ نجائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کوئی پی ٹی آئی کے حامی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو فوراً طور پر پی ٹی آئی کو کہنا چاہیے کہ وفاقی حکومت بھی وہ بنائے اور وفاقی حکومت چلائیں، تاکہ وہ ذمہ داری کو سنبھالیں، برڈن کو اٹھائیں، اور اگر وہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو الیکشن کرائیں، اور اسی طرح فضا بہتر ہو سکتی ہے. آپ کیا کہیں گی؟ شکریہ بھائی. اگر آپ مجھے اجازت دیں میں 2 چھوٹی آبزرویشنز کر دوں، پھر میں آپ کے اس سوال کی طرف آتی ہوں. بہت اچھا سوال ہے، بہت پرٹیننٹ ہے، بٹ اس کی اگر میں جڑیں تھوڑی سی بچھا دوں. پہلی بات یہ ہے کہ آج جو ہوا ہے پنجاب میں، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی سیاست میں،
اور یہ میں اکثر انٹرویوز میں کہتی ہوں کہ جو سمجھتا ہے کہ یہ عمران خان فنامنن ہے تو ٹھیک ہے، وہ سمجھ سکتا ہے. کوئی سمجھتا ہے پی ٹی آئی فنامنن ہے، بالکل ٹھیک ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ یوتھ بل جو آپ کا 70% آپ کی آبادی 30 سال کی عمر سے کم ہے تو بھی ہو سکتا ہے. جو بات بہت لوگ نہیں گراسپ کر پا رہے، اور میں بھی بہت سارے لوگوں میں اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، ہر قسم کے لوگوں میں، ہمارے نون میں بھی دوست ہیں، پیپل میں بھی ہیں، فورسز میں بھی ہیں، داروں میں بھی ہیں. اور جو بات ہم بار بار ریپیٹ کر رہے تھے جو کوئی سننے کو تیار نہیں تھا، ویدر عمران خان کے خلاف جو وی او این سی و ووٹ آف نو کانفیڈنس آرگینک تھا ان آرگینک تھا، کس نے کروایا، سیاسی پارٹیوں نے کیا، کہیں اور سے ہوا. ایشو یہ تھا کہ چاہے نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا 3 سال بعد یا یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہٹایا گیا، یہ ایک کانسٹیٹیوشن سے ڈیویشن تھی ان سم فنی سینس. ٹھیک ہے، ہوا کانسٹیٹیوشن کے طریقے ہی سے تھا، لیکن جو آئین میں لکھا ہے کہ 5 سال ایک حکومت رہے گی یا ایک پرائم منسٹر رہے گا، اس ٹائم کو شارٹ کر کے اس کو فورسز کی جو ٹینیور ہوتی ہے اس کو 3 سال کر دیا گیا. اچھا. اور یہ بات لوگوں کو ہضم نہیں ہو پائی. بہتر یہ تھا کہ اس کو آئین کے تھرو چینج کر دے کہ جی کوئی بھی حکومت 3 سال سے زیادہ نہیں آئے گی، نہ پروونشل نہ فیڈرل، اور اب تمام فورسز فیڈرل سول جوڈیشری سب کا کر دے 3 سال کا، تو پھر تو ایک تسلسل آ جائے گا. دوسری بات، یہ میرے گاؤں کے سمپل لوگوں کی بات ہے، میں نے کافی دفعہ یہ کہی ہے، لوگ اس بات پہ ناراض تھے کہ اگر ہمارے عمران خان سے مہنگائی کا مسئلہ تھا تو وہ ہمارا حق بنتا تھا کہ ان سے 2023 میں ہم اس کا حساب کتاب کرتے. آپ کو پتہ ہے کہ کے پی میں ہماری روایت ہے کہ سوائے پی ٹی آئی کی کوئی بھی حکومت 2 دفعہ نہیں آئی ہے. ہمارے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں ڈفرنٹ پارٹیز میں، ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں، بٹ ووٹ اس کو دیتے ہیں جو کام کر کے دیتا ہے. یہ نہیں کہ گلے شکوے نہیں ہوتے. یہ عوام سے ایک چیز چھین لی گئی، یہ سمجھا گیا کہ عوام سمپل ہے، ایل انفارمڈ ہے. اب جو ایک سوشل میڈیا کا فینومینن آپ چھوڑ دیں، جو ٹیلی فونز آ گئے، اسمارٹ فونز دنیا میں، اگر آپ آج فیس بک، انسٹاگرام اور یہ ٹک ٹاک بند بھی کر دیں، آپ بی بی سی نیوز ویک کی چیزیں نہیں بند کر سکتے ہیں. دنیا اب باخبر ہو چکی ہے. اس لیے تھوڑا سا لوگوں کو انسلٹ فیل ہوا. میں ایک چھوٹی سی اس کی مثال دوں گی. جب بل کلنٹن صاحب کا مسئلہ ہوا تھا مونیکا لیونسکی کا، میرے کچھ امریکن دوست سے میں اس زمانے میں پوچھا، تب میں اسٹوڈنٹ تھی، تو میں نے کہا یہ کوئی اب نارمل بات تو نہیں ہے جو ہوئی ہے. ان کی ذاتی زندگی میں ایک مسئلہ تھا. انہوں نے مجھے جواب یہ دیا کہ 2 غلط کام کیے. یہ ذاتی زندگی یا نجی زندگی کا مسئلہ بے شک ہوگا. یہ جو امریکن پریزیڈنٹ کا آفس ہے وہ بیسڈ ہے مورالٹی پہ، طاقت پہ نہیں ہے. ہم ڈیموکریٹس ہیں. اور دوسری بات، انہوں نے قوم سے جھوٹ کیوں بولا؟ غلطی ہوئی، معافی مانگ لیتے. اب جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پاکستانی عوام، بے شک ہم آکسفورڈ ہارورڈ کے پڑھے نہیں ہوں گے، لیکن عوام، اور اگر آج، اور اسے میں یہ سوال سے لنک کرتی ہوں، آج اگر آپ نے ٹرن آؤٹ دیکھا، اس میں معذور بھی تھے، اس میں یعنی ڈفرنٹلی ایبل لوگ، اس میں بوڑھی خواتین تھیں، کسی کے پاس ویل چیئر تھی، کسی کے پاس نہیں تھی، بوڑھے لوگ تھے، وینٹیلیٹرز پہ لوگ آئے. میں نے دیکھا فزیکلی جو لوگ وہ ہیں، ہاؤ ڈو یو سے کمپرومائزڈ ہے، وہ لوگ آئے تھے. اور یہ بات میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے. میں کسی لوگوں کے ساتھ جا کے بات کرتی ہوں، گاؤں میں پوچھتی ہوں، تو پہلے لوگ کہتے تھے کہ ووٹ نہیں دینا، کیا فضول بات ہے، کوئی ضیاء ہے، ہمارا تو پہلے سے فیصلہ کسی نے کر دیا ہوگا. اب میں جس سے پوچھتی ہوں، ان کو ایک اونرشپ سی آ گئی ہے اپنے ووٹ پہ، پی ٹی آئی پہ نہیں. وہ کہتے کہ جی یہ ہمارا ووٹ ہے اور ہم فلانے کو لے کے آئیں گے، فلانے کو لے کے آئیں گے. ابھی بھی ووٹرز ہوں گے، پیپلز پارٹی کے بھی ہوں گے. ایشو یہ ہے نا کہ پیراڈائم چینج ہوا ہے. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، پیراڈائم چینج ہوا ہے اور لوگ سمجھ نہیں رہے اس کو. اب میرے خیال میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ بھی سمجھیں گے جو اس طرح کی صورتحال کو بدلنا چاہتے ہیں یا بدلتے رہتے ہیں، ان کو بھی اس بات کی سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی. سن 70 کی ٹریجڈی کے بعد، ایک چھوٹی سی بات، آپ نے جو نیازی صاحب کا سوال میں نے جواب نہیں دیا. سمپل یہ ہے کہ نون لیگ تو وہی ڈیسائیڈ کرے گی جو ان کو بہتر لگتا ہے، لیکن اب ان کو 2 راستے سامنے ہیں کہ انہوں نے عوام کی بہتری کرنی ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ قائم رکھنی ہے. دونوں صورتوں میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، لیکن اب یہ پی ڈی ایم پہ ڈیپینڈ کرے گا. ٹھیک بات ہے جی، بہت شکریہ آپ کا جی. ہم میرا خیال میں ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم بات کو آگے بڑھائیں گے اور سلمان احمد صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ اس صورتحال میں کیا نقشہ بنتا ہے. وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ جا کے پی ٹی آئی سے بات کرے اور اقتدار سونپ لے. اور آپشن بھی ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ سیاست کرتی ہے یا ملک کے مفاد کے بارے میں سوچتی ہے، یہ بھی سوچا جا سکتا ہے. لیکن صرف معاملہ مسلم لیگ نون کا ہے یا ان لوگوں کا ہے جو لوگ اس ملک کے مقدر کا فیصلہ کرتے ہیں، انہیں کیسے سوچنا ہے، انہیں کیسے کرنا ہے. انہوں نے تو 71 کے ڈباکل کے بعد بھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید آپ وہ کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن سیاست میں حصہ لیا اور صورتحال بدلی. اس ساری صورتحال پر ہم بات کرتے ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد.
नाज़रीन किराम, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि इस वक्त आज का दिन खास तौर पर जो बाई इलेक्शन हुए हैं उसके नताज मुल्क की सियासत पर क्या पड़ने वाले हैं। गौस मोहम्मद न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के। उनसे हम पूछते हैं, बहुत देर से उनसे बात नहीं हो पाई। न्याजी साहब, क्या अब क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए? हमारे दूसरे न्याजी साहब फैज़ल न्याजी साहब ने तो ये कहा कि मुस्लिम लीग को हुकूमत इमरान खान को सौंप देनी चाहिए और उस नताइज देखने चाहिए। हेलो जी, गौस मोहम्मद न्याजी साहब, आवाज आ रही है आपको? आ रही है बात, मेरी बात समझ रही? हेलो जी जी गौस साहब, आपकी आवाज कम आ रही है। आपकी आवाज गौस मोहम्मद न्याजी साहब, आवाज आ रही है आपको? आ रही, मुझे आ रही है बात, मेरी बात पहुंच रही है आप तक? जी जी बोले बोले, आप बात करें। पाक में हमारी हुकूमत जो है सिर्फ 2 या 3 वोटों की अक्सरियत से खड़ी है और हम अपनी जो बाकी सियासी पार्टी हैं उनसे ये मशवरा करेंगे कि हम अब क्या करना चाहिए। एक हमारी हुकूमत तो है नहीं कि हम अकेले फैसला करें, अपनी पीपल्स पार्टी है, JUI है, जितनी पार्टी मिलकर जो है फैसला करें कि अब क्या करना चाहिए, नए इलेक्शन में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अब ये सेंसस करना था, सब कुछ करना था, लेकिन जैसे हालात बन गए हैं तो में 1-2 दिन में सियासी पार्टी जो है जिनकी इतिहाद से हुकूमत बनी है वफाक में, तो मुशावरत करके जो भी रायमल होगा वो बनाएंगे। और खान साहब की तो शायद यही कोशिश होगी कि अभी जल्द इलेक्शन में जाया जाए। वो नहीं चाहेंगे कि बोलेंगे 1 साल हुकूमत मिले और फिर इस तरह मैंडेट के साथ मिले। अब वो अब उन्हें अपने रिजल्ट देख रही है, वो उनकी ख्वाहिश होगी कि मैं 2/3 मेजॉरिटी के साथ वफाक पे हुकूमत बनाऊं। तो हम जो फैसला करेंगे वो तमाम सियासी पार्टी से मिलकर करेंगे और इस अगले 2-3 दिन में फैसला करके जो है ना वो सब ठीक बात है। ये आपने अच्छी बात की कि सारी इत्तेहादी पार्टियां मिलकर कोई फैसला करेंगी कि आने वाले दिनों में क्या करना है और उसके बाद पार्टियां ही फैसला करें, सियासी पार्टियां, तो यही बेहतर है बजाय इसके कि इसके बारे में कोई और फैसला करे। हम लेते हैं जी एक वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। खबरों का वक्फा है, खबरों के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे और इंशाल्लाह बाकी मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। एक वक्फा लेते हैं। जी नाज़रीन किराम, हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज के हालात पर, आज के इंतखाबात पर। इंतखाबात के बाद क्या सूरत पैदा होगी, क्या ऑप्शन है मुस्लिम लीग के पास, क्या ऑप्शन है तहरीक इंसाफ के पास, किसको क्या करना चाहिए, कैसे पाकिस्तान को सही रास्ते पर डालने के लिए इन इलेक्शन को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों सलमान आप क्या कहते हैं? देखिए ये बात तो ये साहब मौजूद है, उनसे मैं बात करना चाहता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब जो सूरत हाल ये ना कि हमें देखना चाहिए इसका वे फॉरवर्ड क्या है। अब वे फॉरवर्ड तो इस वक्त जो पॉलिटिकल क्राइसिस है पाकिस्तान का, इसको अगर हमने ब्लेम गेम में लेके जाना है, एक उसके अंदर से कोई और चीजें निकालनी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा ख्याल ये है कि अब जो बात तय होनी चाहिए, पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्राइसिस इस बात का मुतालबा करता है कि अब हमें नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए और नए इंतखाबात में हुकूमत भी और अपोजिशन भी दोनों मिल बैठे। क्योंकि इमरान खान ने भी यही कहा था ना कि अगर उनका ये मुतालबा बुनियादी मान लिया जाए नए इंतखाबात के हवाले से, तो वो हर एक से बातचीत करने के लिए तैयार है। तो आज उनको कहें जी नए इंतखाबात के ऊपर बैठ के बात करते हैं और बैठ के नए रूल्स ऑफ गेम्स जो है ना वो तय कर लें। क्योंकि इलेक्शन शफाफ होना चाहिए, इलेक्शन के अंदर मुदाखलतें नहीं होनी चाहिए किसी तरफ से भी, और जिसका भी जो वाज़ेह मैंडेट है ना उसको ये इलेक्शन नतीजा मिलना चाहिए। इसमें ये जो हम अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक नताइज तैयार करने की कोशिश करते हैं ना, या सियासी इंजीनियरिंग करते हैं या सियासी मुदाखलतें करते हैं, वो खेल अब बंद होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसमें सारी जमातें यानी अब इसको अपनी अपनी अना से बाहर निकले, जो इस ज़िमनी इलेक्शन को अपनी अना का मसला ना बनाए, ना कोई हार को ना कोई जीत को, बैठे नए रूल्स ऑफ गेम तय कर ले, इसी साल के आखिर में नए इलेक्शन की तरफ चले जाए। जो हुकूमत जीत कर आए उसको मैंडेट पे ले, अगले 5 वर्ष का वो प्लान करे, उनको जवाब दे। और पाकिस्तान में ये जो अब जो वो हुआ है ना जी कि 63A का जो फैसला आया है, उसके बाद ये तहरीक एतमाद वाला मामला खत्म हो जाएगा। अब हुकूमतें 5 साल पूरा करेंगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट तहरीक एतमाद का अगर फैसला खत्म हो जाएगा तो पार्लियामेंट निजाम कहाँ रहेगा? नहीं, आप मुझे बताएं ना, मैं आपको बताता हूँ। जब आपने कह दिया
کہ منرف ارکان کا دیکھیے اگر نہیں، میں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بتا رہا ہوں. نہیں، سپریم کورٹ نے بھی کر دیا اگر تو مجھے بتائیے پارلیمنٹ نظام کہاں گیا؟ دیکھیں نا، پارلیمانی نظام کی اپنی بہت افادیت. سے قانون دان یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے پارلیمنٹ نظام کو ختم کر دیا. اچھا، اگر ختم کر دیا ہے تو سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب یہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی صدارتی تھی، نظام پہ آ جائیں. نہیں، جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی تھی تو اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ ہم لوگوں کو توڑتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، چھانگا مانگا کی سیاست کرتے تھے، حکومتیں بناتے تھے، حکومتیں گراتے تھے. تو میرا مطلب ہے اگر آپ 5 سال کے لیے حکومتوں کو کنٹینیو کریں اور عوام فیصلہ کر لے کہ کس نے پرفارمنس کیا، کس نے پرفارمنس نہیں دی، آپ اس کو باہر نکال دیں. یہ جو ہم ہر 2-3 سال کے بعد پولیٹیکل ایڈونچر کرتے ہیں، ایک نئی مہم جوئی کرتے ہیں حکومتوں کو نکالنے کے لیے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول آ جاتا ہے، تو اس سے باہر نکلیں، آگے کی طرف بڑھیں، وے فارورڈ بنائیں. جیسے ہم نے طے کر لیا تھا کہ 5-5 سال کی حکومتیں چلانی ہے، اسی طریقے سے یہ طے کر لیں کہ حکومتیں گرانے والا جو کھیل ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. لیکن جینون طریقے سے اگر کوئی طریقے سے بات پیش ہو تو ٹھیک ہے. فضل نائب صاحب کو شامل کرتا ہوں. فضل نائب صاحب کیا کہیں گے؟ یہ کہتے ہیں کہ بس اب یعنی کہ نو کانفیڈنس کو ہونا ہی نہیں چاہیے، 5 سال ہر حکومت کو پورا کرنا چاہیے اور 5 سال کے بعد سوچنا چاہیے. کیا ہم پارلیمنٹ نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کچھ صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ 5 سال کا وقفہ یہ جو ہے عرصہ یا 4 سال کا عرصہ جس صدارتی نظام میں ہوتا ہے، پارلیمنٹ نظام میں تو آپ کسی وقت بھی آپ بول سکتے ہیں، کسی وقت بھی الیکشن اناؤنس کر سکتے ہیں. کیا ہمارے اندر کیا کنٹرڈکشن ہے ہماری سیاست میں؟ میر صاحب، مجھے سلمان عابد صاحب کی بات سمجھ نہیں آئی، بہت کٹ کٹ کے آ رہی تھی. مجھے نہیں معلوم کہ میری آواز صاف آ رہی ہے نہیں. آپ کی آواز صاف آ رہی ہے. صاف آ رہی ہے. آپ کی آواز بالکل مجھے صاف نہیں ہے، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے اعتقاد کی بات ہے. میں سلمان عابد صاحب ہمیشہ سینسیبل بات کرتے ہیں، باوجود ہے کہ ان کی خواہشات بھی کئی دفعہ ان پہ غالب رہتی ہیں. تو میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ جو بھی بات کی ہوگی انہوں نے بیسٹ پاسبل کو مشورہ دیا ہوگا. اور میں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو میر صاحب، میں آج پھر ایک میری کنوکشن ہے پچھلے 25-30 سال سے، 1991 سے، کہ پاکستان کا جو ووٹر ہے وہ دنیا کے بہترین ذہین ترین ووٹرز میں سے ایک ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں نے امریکہ کے اندر 2 الیکشن جو ہیں ان کے اندر پریکٹیکلی جو ہے اس کے حصہ لیا. 1980 میں ریگن کا الیکشن، اور سیکنڈ ٹائم بھی ریگن دوبارہ ری الیکٹ ہوئے تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے ان کی کیمپین کے اندر ہر جگہ. تو پاکستان کا ووٹر میں ہمیشہ امریکن سے بھی ذہین پایا ہے. یقین جانو کہ اتنا زبردست فیصلہ کرتے ہیں. اب آگے بات کہ عمران خان صاحب، میر صاحب عمران خان صاحب نے جتنا بیانیہ دیا ہے انفارچونیٹلی 100% جھوٹ تھا. عمران خان صاحب کو اس کا ادراک ہے. اس کے اندر تھوڑا سا سچ کی گنجائش یہ تھی کہ ان سے اسٹیبلشمنٹ نے بیساکھیاں واپس لے لی اور ان کی حکومت دھڑام سے گر گئی. یہ الیکشن جو ہے وہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کے حرام کھا کے تو اور بڑے بڑے محل بنا لیں تو توبہ کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ حرام سے آپ نے جو کچھ اکٹھا کیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں دے دیں اور اپنے آپ کو کہیں گے جب میں دوسرے طریقے سے کرتا ہوں. ہمارا وہ نہ عمران خان کریں گے، نہ نواز شریف صاحب کریں گے، نہ غور کریں گے کہ ان کو شروع میں جو فضائی ملی ہے وہ کہاں سے ملی ہے اور کیسے ملی ہے اور کون کون سے ہتھیار استعمال ہوئے. مجھے صرف یہ غرض ہے کہ میرے نزدیک اگر پاکستان کے اندر 2 کام ہو جائیں، کسی طریقے سے عمران خان صاحب کے اپوزیشن کی ٹینشن ختم ہو جائے. میں کئی دفعہ ٹی وی پروگرام میں کہہ چکا ہوں، اور اس میں سے ایک کردار ابھی بھی زندہ ہے، اس کا نام ہے سیف اللہ نیازی. ایک علامہ کا پیارا ہو گیا نعیم الحق صاحب. عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو میں یہاں سے لاہور سے ٹریول کر کے دونوں کو ملا، اور سیف اللہ نیازی اب عینی شاہد ہیں. اور ابھی عمران خان کو آئے 1 مہینہ نہیں ہوا تھا کہ میں نعیم الحق کو ملا. بعد میں بیچارے بیمار ہو گئے، پھر باہر چلے گئے، پھر علامہ کو پیارے ہو گئے، اللہ نے غریق رحمت کرے. دوسرا سیف اللہ نیازی جنوری میں واگزار ہوئے 2019 میں. میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا تھا کہ عمران صاحب سے کہیں گے اگر واقعی پاکستان کی سیاسی ساتھ مخلص ہیں تو جو ان کا بیانیہ ہے اس وقت ان کا بیانیہ تھا کرپشن کا. یہ صرف ان کا وہ اس لیے اپنایا ہوا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلم نون اور پیپلز پارٹی ایلیمینیٹ ہو جائیں. یہ میں ان کو میری طرف سے پیغام دے دینا ہے کہ اگر وہ ایلیمینیٹ ہو گئے تو سیاست میں ان کی گنجائش بھی صفر ہو جائے گی. ان کی سیاست کا جو وجہ وجود ہے مسلم نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے یا فضل الرحمان ہے. اور ان کا بھی وجہ وجود یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ صفحہ ہستی سے نہ مٹے، اس کے بڑے آفٹر نقصانات ہوں گے. اسی سیاست میں مسلم نون نے 2/3 میجارٹی بھی لی ہے
اور 2018 کے الیکشن میں 1,30,00,000 ووٹ ایڈورس کنڈیشن میں دیے ہوئے. ظاہر ہے 2018 کے بعد آج تک مسلم یون نے سوائے پولیٹیکل بلنڈر کے کہ جو انہوں نے ووٹ اور نو کانفیڈنس لے کے آئے ہیں, کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ان کا مورد الزام ٹھہرایا جا سکے. عمران خان صاحب ساری چیزوں کے ذمہ دار اس لیے ہیں کہ ان کے پاس 3.5 سال اقتدار ہے, لیکن یہ عمران خان صاحب کی ذہانت سمجھے, فطانت سمجھے, ان کا بہترین جو ہے ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی سمجھے کہ انہوں نے 23 جنوری کو کہا میں خطرناک ہو جاؤں گا, تو اس سے لے کے آج تک انہیں بیانیہ تبدیل کر لیا. یہ تو اس پہ ڈسکشن ہوتی رہی کہ عمران خان سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں, سازش کی ہی نہیں. لب لباب یہ تھا کہ مجھے یہاں پتی اس دن سلمان عابد صاحب بیٹھے تھے یا نہیں بیٹھے تھے, دسمبر کی ایک رات تھی, ٹھنڈی رات تھی, ہم محمود رشید صاحب کے ہاں کھانا کھا رہے تھے اور وہاں پہ تحریک انصاف کے زیادہ لوگ موجود تھے. تو مجھے محمود رشید صاحب نے کہا کہ آپ ہماری حکومت کو کتنا وقت دے رہے ہیں. میں نے کہا جی آپ کی حکومت کو میں وقت کیا دینے والا ہوں, 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کی حکومت کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا, اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے آپ کی بیساکھیاں لے لی ہیں تو آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا. یہی چند دن پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اسٹیبلشمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا تھا. ایک بل پہ یہ 3-4 دن پہلے پرسوں میرے خیال کیا یا کل کیا انہوں نے, جو ویڈیو انہوں نے ٹویٹر پہ جو ایڈریس کیا اور وہ میں نے خود سنا. انہوں نے کہا کہ ہر چیز میں اسٹیبلشمنٹ کی محنت تلوں سے میری پنجاب کی حکومت قائم تھی, میری مرکز قائم تھی, میرے بلز پاس ہوتے تھے, سینٹ کے اندر ہمارے مسائل حل ہوتے تھے. تو بڑی عمران خان کے پاس کو یہ اچھی ان کی ایڈوانٹیج ہے کہ کئی دفعہ کھل کے ساری بات بتا دیتے ہیں. اب ان کے ساتھ جو واردات کی ہے, اگر چاہے انہوں نے کھل کے کی ہے یا نیوٹرل ہو کے کی ہے, وہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے. تیسرا فریق جو ہے, جیسے عمران خان 2018 کے الیکشن کا بینیفیشری ہے, 2018 کا الیکشن اگر اس کے اندر کوئی مینیپولیشن ہوئی ہے تو عمران خان نے نہیں کی, اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے, عمران خان بینیفیشری ہے. اسی طریقے سے اگر عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے تو اس کا بینیفیشری جو تھی پی ڈی ایم تھی, پیپلز پارٹی تھی, این پی تھی, باپ تھی. عمران خان صاحب جو ہے وہ اصل ذمہ دار نہیں تھے, اصل ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ تھی. چاہے وہ نیوٹرل ہونا ان کا برا لگا ہے, جو وجہ نظار ٹھہرا ہے, یا وہ عمران خان اندر سے سمجھتے ہیں کہ نیوٹرل نہیں تھے بلکہ ان کی سپورٹ کر رہے تھے. باقی لوگ کہتے ہیں کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں. میں بس آخری بات اس کو سم اپ کروں, اس میں اب ایک ہی صورتحال ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ جو غلطی ہوتی ہے, مثلا میری اور آپ کی کوئی ناچاکی ہو جاتی ہے, تو آپ اگر ہم حل کرنا چاہتے ہیں تو وجہ نظار کو حل کرنا چاہیے. اپوزیشن کو تھوڑا سا اپنا جو ہے ان حالات میں جب آپ یو آر ایٹ دا لوئسٹ ایب تو اب بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز سجیسٹ کر سکیں. لیکن مزید تھوڑے اور دے ہیو ٹو اسٹوپ لٹل مور لو اور چلے جائیں اور کہیں جی کہ ان کے جو ذمہ دار ہیں پرویز کرتا کہ اسد کیسے ہے, بہت سارے لوگ ہیں, اسد عمر ہیں, سب کو ملے, انہیں کہیں جی آپ بتائیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو پاکستان کی حکومت ہے, یہ مینڈیٹ اس کو ہم پاکستان کا مینڈیٹ سمجھ رہے ہیں, اب آپ آئیں حکومت سنبھالیں, اس کے بعد جو کرنا آپ کریں. آپ نے الیکشن ڈیزالو کرنے کر دیں بنا کے, آپ نے اس کو سال پورا کرنا کریں, لیکن یہ پروگریٹو عمران خان کو ہونا چاہیے کیونکہ مسلم نون جو ہے آج سیاست میں آج کے دن اس کا آخری فکرہ صاحب سیاست کے اندر یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو چیزیں ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں, اگر میں 10 دن بعد میری اوپینین میں فرق آئے تو یہ سمجھیں کہ اوپینین میں فرق نہیں آیا. سیاست کے اندر ویریبل جب ہفتے بعد کو نئے آئیں گے, چینج ہوں گے, تو اوپینین فرق ہوگی. ہم سارے یہ ڈسکشن ہے اس کے آج کے نتائج کے زیر اثر ہم یہ نتائج کر رہے ہیں, یہ سامنے آئے ہے, اور اگر یہ حقیقت کچھ کنٹینیو کرتی ہے تو اس کے اوپر میں تبصرہ کر رہا ہوں. میرے نزدیک مسلم یونین جو ہے اصل فیصلے اس کو کرنے کہ عمران خان صاحب کو فیصلے نہیں کرنے, وہ تو ہر چیز ان کے حق پہ جانی ہے, چاہے ان کے ساتھ کچھ چلنا چاہے نہ چلنا چاہے. پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ نے اگلے چند مہینے عمران خان صاحب کے رحم و کرم گلزار صاحب اگر وہ بلنڈ نہ حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ آئندہ چند مہینے عمران خان کے رحم و کرم پر ہیں, جس طرح وہ سیاست بنانا چاہیں اس طرح بنا سکتے ہیں, لیکن انہیں سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے خاص طور مسلم لیگ کو مشورہ دیتے ہیں کہ انہیں عمران خان کو آفر کرنا چاہیے اقتدار سنبھالیں اور ملک کو چلائیں. کیا کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے جی, اختیار دینا نہ دینا, ملک کی باغ دوڑ دینا نہ دینا,
ایشوز سے بہت آگے نکل چکے ہیں. اب میں سیاست کی بات نہیں کری, میں اپنی اکانومی کی بات کر رہی ہوں. یہ بات میں نے اپنے کالیگ سے کی تھی جو بی اے پی کے ایک سینیٹر ہیں, میں نے ان سے گلا شکوہ کیا. یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے جب پتہ چل گیا کہ آنے والا ہے, میں نے کہا کہ اگر پاکستان کا کوئی بھی ہوتا نا سوچتا, دل سے سوچتا, وہ کبھی بھی حماقت نہ کرتا, چاہے وہ امپورٹڈ رجیم چینج سے تھی یا جینوئن تھی. اور رجیم چینج سے بائی دا وے میں خود گزر چکی ہوں. میرے پاس ایسے ایسے نام ہیں, ایسے ایسے لوگ ہیں, آپ کو بتا سکتے کس نے کیا کیا, کس موقع پہ کیا. میں اس کی عینی شاہد ہوں, لیکن صرف کسی کو میں نے پگڑ نہیں اچھالنی تو میں چپ ہوں, ورنہ رجیم چینج میں ایک بات بھی جھوٹ نہیں ہے. وقت آئے گا انشاءاللہ, کچھ سالوں بعد پھر اس پہ کتاب بھی لکھیں گے, بٹ ابھی وہ وقت نہیں ہے. دوسری بات جو ضروری بات ہے جو میں نے اپنے کالیگ سے کی یا بی اے پی کے سینیٹر سے, کہ بھائی کسی بھی ملک میں ایک سال میں آپ 4 پرائم منسٹر بدلتے ہو, یعنی جنوری میں خان صاحب, اپریل میں دوسرے, انٹرم پھر تیسرے اور چوتھے دسمبر میں, آپ کے ملک میں کوئی انویسٹ نہیں کرے گا. اب ابھی بڑی مشکل کووڈ سے نکلے ہو, اکنامک سچویشن سے نکلے ہو. اسی طرح اگر آپ اس سال نہیں کراتے الیکشن تو 2 پرائم منسٹر اس سال, 2 پرائم منسٹر نیکسٹ سال, آپ لوگوں نے لانگ ٹرم شاٹ یور سیلف ان دی فٹ. تو خدا کا واسطہ ہے, سیاست, مداخلت, سازش, وہ سب چیزیں سائڈ پہ رکھیں. یہ سوچیں کہ یہ ملک کے لوگ کھائیں گے کیا 2 سال, کیونکہ ہماری تو امریکہ کی اکانومی یا جرمنی کی تو نہیں نا کہ فالتو پیسے کہیں نہ کہیں سے آ جائیں گے. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اس وقت سب لوگ, خان صاحب انشاءاللہ کل کور کمیٹی سے ملیں گے, سب لوگ یہ سوچیں کہ پاکستان کی بہتری کس میں ہے. لیٹس سی سپٹمبر میں الیکشن ہے, اکتوبر میں, اور نون لیگ تب تک اپنا وقار واپس لا سکتی ہے, پنجاب میں پیپلز پارٹی سندھ میں واپس لا سکتی ہے. ایٹ لیسٹ مینڈیٹ والی حکومت تو آئے گی نا, 100 کم از کم 200-225 بندہ تو ہو, تاکہ پھر آپ نے جو فیصلے کرنے ہیں مشکل آسان وہ کریں. ابھی تو 2 لوگوں پہ نیشنل اسمبلی آپ کی کھڑی ہے. کون اس ملک میں انویسٹ کرے گا, کون آپ کو ٹرسٹ کرے گا؟ اب تو لوگوں کی, ابھی میں نے نیوز دیکھی خبر کہ جی فلانی الائز اٹھ گئے ہیں, اپنی میٹنگ کرے, فلانے الائز اٹھ گئے ہیں. آپ کو پتا ہے اس کی گلوبل کتنی خراب سگنلنگ ہوتی ہے کہ الائز کو ہر 5 دن کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. ایسے تو حکومتیں نہیں چلتی ہیں نا. تو the only thing is, میں سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں اپنی پارٹیوں سے, باقیوں سے بھی, کہ پٹ پاکستان فرسٹ. ایسے مت کریں, اس ملک کے لوگوں کو ابھی بھی مشکل سے 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے, پھر بالکل تباہی ہو جائے گی. ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے, لوگوں کو کھانا نہیں ملتا. جی علی ممتاز صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کو ابھی جیتنے والوں کو بھی نہیں, اور جو جیتنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں, ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ آئندہ کا نقشہ کیا ہوگا, بالکل, اور کیسے بنے گا, کیا بنائے گا. لیکن اس میں کچھ چیزیں ابھی کلیئر ہو گئی ہیں میر صاحب. ایک تو یہ کہ جو بھی بات کی تھی نیاز صاحب نے, بالکل ٹھیک کی تھی کہ پولیٹیکل بلنڈر تھا جو پی ایم ایل این نے کیا, یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا. اور جو خان صاحب کی اس اسپیچ کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے کہا تھا, شاید وہ غالباً جو کال ان سیشن ہوتا تھا پی ٹی وی پہ عوام کے ساتھ, اس میں خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر مجھے نکالا گیا میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں. تو آج کا جو یہ رزلٹ ہے نا, یہ اسی کا آپ کو ریفلیکشن مل رہا ہے, بیکاز یہ اسی کی وجہ سے یہ آج کے رزلٹ آیا ہے. باقی یہ کہ اب آگے جا کے آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں کیسے وہ رقم دے گا جو ہمیں چاہیے, اور اس پر پھر ہم اپنی معیشت کو کیسے چلائیں گے, کہیں گے آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں, آپ 4 دن کے لیے ہیں, 10 دن کے لیے ہیں, 2 مہینے بعد آپ نے چلے جانا ہے. عمران کو دے گا. عمران دیکھیں, جو بھی گورنمنٹ آئے گی نا مستقل, جو ابھی بات ہو رہی ہے فار اے 5 پیریڈ نئے الیکشنز کے بعد, اور ابھی آئی وانٹڈ ٹو کیپ اٹ شارٹ تاکہ نیاز صاحب بھی ان کو بھی وقت مل جائے. خان صاحب کی اس دوران وہ ٹویٹ آ گئی ہے جس میں آئی بلیو کہ وہ جواب بھی موجود ہے جو ہم سننا چاہ رہے ہیں. ان کا کہنا ہے دی اونلی وے فارورڈ فرام ہیئر از ٹو ہولڈ فیئر اینڈ فری الیکشنز انڈر کریڈیبل ای سی پی. Any other path will only lead to greater political uncertainty and further economic chaos. یعنی کہ ان کا یہی کہ فوری طور پر الیکشنز کی طرف جایا جائے, اور فوری طور پر الیکشن کی طرف جانا ہی جنرل الیکشنز کی طرف پورے ملک میں وہی ایک واحد حل ہے, اور اسی طریقے سے معاملات وہ ٹھیک ہوں گے. ورنہ اس طرح سے کھچڑی پکی رہے گی. سندھ میں پی 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 ہے, اب ٹارگیٹ کسی اور کو نہیں کیا, ای سی پی کو ای سی پی کو, ابھی بھی اس بات کی امپورٹنس موجود ہے. آج بھی ہم نے دیکھا, دیکھیں پی ٹی آئی جیت گئی ہے, جیتنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ جو پرابلمس تھیں یا اس میں جو خامیاں تھیں ان کو بھول جائیں. آج کے دن لوگوں نے جو کمپلینٹس لانچ, ٹھیک ہے کہ ہمارا ووٹ کہیں تھا, کہیں نکل آیا, پھر کوئی اگر کسی کا انتقال نہیں ہوا ہے اس کا ڈکلیئر کر دیا کہ انتقال ہو گیا ہے, یہ سارے وہ معاملات ہیں ہوتے رہتے ہیں. تو ای سی پی کو اپنی کارکردگی کو بہتر بنانا, لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ پیسہ لیتے ہیں, تنخواہیں لیتے ہیں, لاکھوں روپے کی آپ کی تنخواہیں, آپ لوگ بیٹھ کے کرتے کیا ہیں؟ آپ جا کر وہاں پہ سپریم کورٹ میں مغرب سے کہ جی ہمیں تو ٹائم چاہیے, ہم ابھی کروا ہی نہیں سکتے. اور اگر یہ فوری طور پہ جنرل الیکشنز نہ اناؤنس کیے گئے, اگر اس طرف چل پڑے کہ کے پی کے کی ڈیزالو کر دیں, پنجاب کی بھی اسمبلی ڈیزالو, تو پھر کیا تو ابھی فوری طور پہ نہیں چاہیں گے یہ رزلٹ دیکھ کہ اگر ابھی ہم نے دیے تو جھاڑو گر جائے پورے ملک میں, اور ہم تو کہیں پہ نظر ہی نہیں آئیں. لیکن ملک
فوری طور پر الیکشنز ہوں گفتگو کر رہے ہیں. پہلے جسٹ یہ کیا کہ جو گفتگو آپ نے سنی، آپ کی سارے ہمارے جو ماہرین یہاں بیٹھے ان کی گفتگو سنی، کیا اب کیا کہیں گے، جس سے کہتے ہیں وہ کیا ہے آپ کی نظر؟ یہی رائے ہے تو کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، وقت کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس بات کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب ملک کے حالات کیا ہوں گے، ملک کی سیاست کیا ہوگی، ملک کا مستقبل کیا ہوگا، ملک کی معیشت کیا ہوگی. پنجاب کی حکومت کا معاملہ نہیں، پوری ملک کی حکومت کا معاملہ ہے. عمران خان اس وقت کیا اہمیت اختیار کر گئے ہیں اور دوسرے لوگ مسلم لیگ اور یہاں پیپلز پارٹی ان کے لیے کیا آپشن ہے، وہ کس طرح ایک محب وطن سیاستدان کے طور پر ملک کو لے کے آگے چل سکتے ہیں اور انہیں آگے چلنا چاہیے. اس کا انحصار عمران خان پر بھی ہے، دوسرے لوگوں پر بھی ہے، لیکن نقشہ کیا ہوگا. ہم غوث محمد نیازی صاحب سے گفتگو کرنا چاہ رہے تھے لیکن اس وقت ان کی آواز صاف نہیں آ رہی تھی، ان سے دوبارہ میں پوچھتا ہوں. جی نیازی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اب تو آپ کو آواز آ رہی ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں نقشہ؟ یہ تو ٹھیک ہے کل پارٹیاں بیٹھیں گی، پرسوں بیٹھیں گی، سوچیں گی کیا کرنا ہے کیا، لیکن آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. ہمیں آپ دیکھیں خان صاحب کی جس طرح کی ایک ادا ہے یا پرسنالٹی ہے، وہ جو باتوں کے حق میں آ جائے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں، جو نہ آئے تو پھر اعتراض کرتے ہیں. الیکشن کمیشن نے مین الیکشن کرانے ہیں، اس پہ ان کو اعتراض ہے، کئی طرح اعتراضات کرتے ہیں. آج بھی الیکشن کا رزلٹ جب نہیں آئے تھے تو دھاندلی کرونا، اور اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے پولیس کر رہی، پولیس یہ کر رہی وہ کری، تو یہ سارے یہ اس طرح کے کر رہے تھے. لیکن جب رزلٹ آیا تو یہ خاموش ہو گئے اور یہ جشن منانے لگ گئے. تو پہلے تو خان صاحب کو تھوڑی اپنے مزاج اسٹیبلٹی لانے پڑے گی. اور اب تو بہت ہو گیا کہ یہ پہلی دفعہ ہے حکومت میں 4 سال 3.5 پونے 4 سال حکومت کی ہے. ان کو ایک سمجھدار سیاستدان کی طرح بہیو کرنا چاہیے. اور جیسے ملک کے معاشی حالات ہیں یا دوسرے حالات ہیں، IMF سے معاملات ہیں یا دوسری دنیا سے معاملات ہیں، تو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اس وقت ملک کو ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو سب کو ساتھ لے کے چلے. اور آپ کو پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب 10-12 سیاسی پارٹیاں جو اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور جو اعتراضات ہوتے ہیں تو وہ ان کو سنتے ہیں، ان کے مطالبات بھی مانتے ہیں. تو یہ ایک مطلب ہے اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ ایک پیج پہ آ جائیں، چاہے جو بھی سیاستدانی عمران خان ہو جائے، تمام کو ساتھ لے کے چلے. تو اس طرح کی صورتحال جو ہے نا، اس کو ضرورت ہے اس وقت ملک میں. ٹھیک بات ہے جی. وقتی طور پر آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جی بلنڈر کیا انہوں نے، وہ کا وہ میری اس میں سلنڈر کا بھی جمہوری حق تھا جو کہ ہم نے استعمال کیا، اور وہ ہمارا حق ہے، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. تو اس میں کوئی ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اور اس وقت حالات ہی ایسے تھے، ظاہر ہے اس میں ملک میں جو تبدیلی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتے. تو وہ ظاہر ہے ان کو بھی یہ شیل بات تھی، اور ان کو بھی کانفیڈنس پہ لینا چاہیے. آپ کا خیال ہے کہ عمران خان کو اپنے رویہ یہ بدلنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی کانفیڈنس پہ لینا چاہیے، تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کر وہ معاملے کو آگے بڑھائیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ کیا کہیں گے اس موقع پر؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو جانا ہے اور جلدی بھی ہیں، آپ کیا کہیں گے اس معاملے پہ؟ میرے ساتھ جلدی میں تو نہیں، لیکن میری ذرا بیک جو ہے نا وہ آج تو بہت اسٹیف ہے، اور مزید یہ اتنا بیٹھا ہوں نا تو زیادہ تنگ کر رہی ہے. میرے صاحب 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو کچھ انہوں نے کہا ہے نا، بیانی ہے، اس کو قوم نے مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے.
اور ظاہر ہے کہ قوم کے پاس جتنی عقل سمجھ تھی ان کی بات، عمران خان صاحب کی بات وہ آسانی سے سمجھ گئے ہیں. ان کے مقابلے میں جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ اپنی بات جو ہے سمجھا نہیں سکی. لیکن عمران خان صاحب کے بیانیے میں ایک انہیرنٹ پرابلم ہے، جیسے میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ 100% جھوٹ کے اوپر مبنی ہے اور جھوٹ کا بیانیہ زیادہ لاسٹ نہیں کرتا. عمران خان صاحب کو، مسلم نون کو وقتی طور پہ سیاسی سپیس جو ہے وہ اگر رکھیں گے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے ہی سید حاصل ہوگی، وہ عمران خان صاحب کے لیے خالی کر دینا چاہیے. اس ملک کے اندر اگر کوئی بات، اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے تو عمران خان صاحب کو پوری طور پہ پاکستان کی سیاست ہے وہ ان کے کنٹرول میں دے دینی چاہیے. یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ آیا اس اسمبلی کی نے مدت پوری کرنی ہے یا وہ نیا الیکشن چاہتے ہیں. پاسبلی وہ نیا الیکشن ہی کرائیں گے، اور اگر نیا الیکشن نہ کرا سکے، فرض کیا یہ مسلم نون جو ہے مزید حماقتیں کرتی ہے اور اقتدار سے چمٹی رہتی ہے، عمران خان کو نکال نہیں سکتے کہ عمران خان صاحب کے بندے جو ہیں سارے ریزائن کر چکے ہیں اور ان کے پاس جو ہے کوئی اب نہ اخلاقی جواز ہے نہ قانونی کے اسمبلی میں آ کے بیٹھے، اللہ کے راجہ پرویز اشرف کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیشن ہو اور ان کو ساروں کو واپس لے لیا جائے جیسے کہ 2014 میں لے لیا گیا تھا. اب چونکہ عمران خان صاحب کو اگر نہیں چھوڑیں گے تو یہ پھر ایک اور سیاسی بلنڈر کریں گے اور ایک فرسٹریٹڈ اٹیمپٹ کریں گے، تو اپنے اقتدار کی مدت 4 مہینے سے وہ 6 مہینے تو لے جائیں گے. لیکن عمران خان صاحب جو ہے ان اگلے 2 مہینوں میں بھی اگر آج ان کی جو کیپیسٹی یا جو سامنے ان کی اوقات یا ان کا جو سامنے آئی ہے، یہ 2 چند اور آگے بڑھے گی، بلکہ 4 چاند لگ جائیں گے. ٹھیک بات. تو میرے نزدیک تو بالکل ایک نٹشل یہ ہے کہ مسلم نون نے فیصلے کرنے ہیں. آج کے حالات میں ہوتا ہی ہے کہ چرچل نے سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے اتنی شاندار طریقے سے جیتی تھی کہ تاریخ میں اپنے بہت بڑے 8-10 بڑے جرنیلوں میں نام لکھوا گیا تب وزیر اعظم. ٹھیک ہے. 4 مہینے بعد الیکشن ہوا تو لارڈ اٹیلی جو ہے وہ الیکٹ ہو گئے تو پرائم منسٹر چرچل ہار گیا تھا. تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک بات جو ہے. اور دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو، عمران صاحب کی حکومت جب قائم ہو جائے تو میاں نواز شریف صاحب نے اگر سیاست نہیں کرنی تو یہ بھی ان کی مرضی ہے، اور باقی زندگی ہنسی خوشی بچوں کے ساتھ وہ گزار سکتے ہیں. اس سے پہلے سکندر مرزا بھی تو آخر اقتدار سے لیدگی کے بعد 8-10 سال لندن میں رہا، پھر اللہ کو پیارا ہو گیا. تو یا تو وہاں پہ اللہ کو پیارے ہو جائیں اور باقی زندگی گزار دیں. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہی اوز لاٹ ٹو پیپل، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ میاں صاحب آپ نے وقت آ گیا گا ووٹ کو عزت دیں. میاں صاحب واپس آ جائیں ان کی صحت کے باوجود، اور عمران صاحب کی حکومت میں ہے، وہ جیل میں رہتے ہیں تو بھی اٹس اوکے. لیکن عمران خان صاحب کو جو ایڈوانٹیج بہت سارے تصویر یہ تھا کہ پورے عرصے کے اندر ان کو چیلنج کرنے والا لیڈر جو تھا وہ کوئی نہیں تھا. مریم نواز کو 7 سلام کہ بہرحال وہ ایک مسلم یونین کی 4تھے نمبر کی لیڈر ہیں، پہلے نمبر کی بھی نہیں ہے، دوسرے نمبر کی بھی نہیں ہے، وہ 3-4 نمبر کی لیڈر ہیں. شاید خاقان عباسی بھی پولیٹیکلی ان کو ان سے سینئر ہیں، اور اس کے باوجود عمران خان صاحب کے سامنے خم ٹھوک کے آئی ہیں. اگر وہ یہ کر سکتی ہیں تو نواز شریف پاکستان میں ہوں، اور وہ اگر میں تو پہلے آخری بات کاری ہوں کہ جب یہ انہوں نے کہا، جب یہ کر رہے تھے ووٹ اور نو کانفیڈنس کے آپس میں گفت و شنید اور میری کان میں بنے پڑی، تو میں نے کہا جی اس کے اندر آپ نواز شریف کو پہلے لے آئیں. عمران خان صاحب اس کو جیل میں ڈال دیتے. آپ کی بات آ گئی، آپ کے پاس لیڈر ہی نہیں تھا. چنانچہ یہ تو ہے اس کے لیے مسلم لیگ نون کے پاس جو اچھی بات ہے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، کیونکہ انہوں نے بہت ہی زیادہ بلنڈرز کیے ہیں. ٹھیک بات ہے. میں اب شاندانہ گلزار صاحبہ سے بات کرتا ہوں. جی نہ میں نے کرنی ہے نہ نواز شہزاد صاحب نے کرنی ہے. ٹھیک بات، آپ کی بات آ گئی حفیظ اللہ نائی صاحب. اب مجھے اجازت دے دیں. بہت بہتر جی. اچھا شاندانہ گلزار صاحبہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو آ جانا چاہیے، عمران کے سامنے کوئی لیڈر نہیں تھا، اور ابراہیم کو بھی اپنی اپروچ کو ذرا بہتر بنانا چاہیے، تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چل. کیا آپ کہیں گی اس پہ؟ ہیلو
جی علی ممتاز صاحب، میرا خیال میں یہ جو ان کی آپشن ہے وہ کہتے ہیں نواز شریف آئے، اس کے عمران کے سامنے تو لیڈر کوئی نہیں تھا، اور مریم نواز نمبر 3 بلکہ نمبر 4. لیکن یہ کہ اگر مریم نواز نے بھرپور کیمپیننگ کی ہے، بڑی انہوں نے محنت کی ہے، اس کا انہیں کریڈٹ جاتا ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی ان سے کہا کہ آئی ایم پراؤڈ آف یو یا وی آر پراؤڈ آف یو. اگر وہ یہ کیمپین نہ کرتی تو یہ 2 سیٹیں جیتے ہیں، یہ بھی نہ جیتتے. ٹھیک ہے، تو یہ تو مریم نواز کی محنت تھی، ان کی کوشش تھی کہ یہ ہو گیا. باقی جو اہم سوال ہے، جو فضا تو پیدا کرنی، انہوں نے ایک انوائرمنٹ پورا کریٹ کر دیا، جبکہ ان کے اگر دیکھے جائیں فیصلے جو وفاقی حکومت کر رہی ہے مہنگائی وغیرہ کے، اور ایون انہوں نے یہ 18 روپے 50 پیسے جو پیٹرول سستا کیا، ڈیزل سستا کیا، اس سے بھی فرق نہیں پڑا. مطلب وہ بھی انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے کر لیا جائے. اب ان کے لیے ایک پوزیشن یہ بھی ہے کہ جہاں انہوں نے کم کیا وہاں پر اگر یہ الیکشنز کے بعد بڑھا دیں گے تو ان سے کہا جائے گا جی آپ نے بڑھائے. پہلے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کم ہی اس لیے کیا تھا کہ الیکشنز کے لیے کر رہے تھے. لیکن سوال جو آج کا اہم ہے وہ یہ ہے، بلکہ میری نظر میں سب سے اہم ترین سوال ہے، اور یہی سوال پہلے بھی اٹھایا جا رہا تھا، بلکہ ریزن دی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی اگر نہ جیتی تو کیوں نہیں جیتے گی، کہ آج ان کو جیتنے کیسے دیا گیا، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. جن وجوہات کی وجہ سے وہ ان کو جیتنے دیا گیا ہے، یہی مستقبل میں جا کر ان کے لیے کیا شکل اختیار کرے گا. کیونکہ ایک فارمولا یہ بھی چل رہا ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی کو اس لیے جیتنے دیا گیا ہے کہ یہ جیتے، ادھر سے اسمبلیاں وفاقی بھی ڈیزالو ہو جائیں، پورے فریش جنرل الیکشنز ہو جائیں، اور کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ لائی جائے، اور کولیشن گورنمنٹ لا کے پی ٹی آئی کی چھٹی کرائی جائے. یہ بھی ایک تھیوری ہے. تو اب آپ اس پر اور سلمان صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ میں ایک چیز بتاؤں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں. انہوں نے واپس کوئی نہیں آنا، کوئی ساکھدار نے بھی نہیں آنا جنہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے آگے جیل میں رہیں. وہ سر ان کا کہاں جیل میں، اگر جیل میں رہنا ہوتا تو وہ اپنا جاتے کیوں وہاں پہ. وہ انہوں نے نہیں آنا، میں آپ کو بتاؤں. اور آج کے بعد تو بالکل نہیں آئیں گے، میں آپ کو بتا دوں. پہلی بات تو یہ ہے. اب وہ بھی نہیں آئیں گے، وہ بھی نہیں آنے والے. میں تو سلمان غنی صاحب نے ہمارے دوستوں تو کہہ دیا تھا پہلے سے کہ وہ نہیں آئیں گے، جو مرضی کر لیں. اصل میں بات کیا ہے، اب یہ حفیظ النیازی صاحب کی بڑی معصوم سی خواہش ہے کہ جی وہ جا کے ان سے بات کریں اور ان کو عمران خان کو کہیں کہ وہ آ کے حکومت سنبھال لیں. وہ پاگل ہیں حکومت سنبھال لیں. وہ جیسے انہوں نے ان کی ٹویٹ پڑھی ہے، وہ فریش الیکشن کی بات کر رہے ہیں. اب شہباز شریف صاحب جو ہیں اپنے اتحادیوں سے، جیسے بھی نیازی صاحب نے کہا ہے، غوث بخش جیسے صاحب نے، تو وہ مشورہ کر لیں، ایک نئے انتخابات کا منظرنامہ کریں، عمران خان کو انوائٹ کریں، اور آ کے جو نئے رولز ہم گیمز ہیں، جو دیکھیں نا الیکشن کمیشن کے بارے میں اگر ان کی ریزرویشن ہے وہ تو ان کی رائے ہے نا، وہ تو ان کی رائے. کو آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ نئے الیکشن اناؤنس کریں. اگر وہ نئے الیکشن نہیں اناؤنس کرنا چاہتی، ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی. سنیں، اگر وہ نہیں کرنا چاہتی حکومت کرے، کوئی اس کو زبردستی تو نہیں ہے. لیکن یہ تو عمران خان کا مطالبہ نا. اگر پی ایم ایل این اور ان کی اتحادی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ وفاق میں حکومت کریں تو کر لیں. لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ مزید بڑا اگر کریں گے، کیونکہ اب ان کے پاس پنجاب نہیں ہے. جو مسلم لیگ نون کی جو بیس تھی اقتدار کے لیے وہ پنجاب ہے. وہ پنجاب تو ان کے پاس رہا نہیں ہے. اب وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے کیا کریں؟ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ٹھیک ہے الیکشن کا ٹال مٹول کرے گی، لیکن جانا اس کو الٹیمیٹلی ادھر ہی پڑے. ایک اور سینیریو بھی ہے میر صاحب، اگر فریش جنرل الیکشنز اناؤنس نہیں ہوتے، پہلے تو کے پی کے سے خان صاحب آئے نا اپنے سارے ورکرز کو لے کر اسلام آباد گئے، اور پنجاب سے ان کو جانے نہیں دیا گیا، ان کو یہیں پہ راوی پہ روک لیا گیا اور مار دھاڑ ہوئی، اور جو سارا اس دن کا 25 مئی کا ایپیسوڈ تھا. اب ان کی حکومت ہوگی. اب اگر فریش جنرل الیکشنز اناؤنس نہیں ہوتے اور خان صاحب اناؤنس کرتے ہیں کہ ادھر سے ہم کے پی کے سے بھی آئیں گے اور پنجاب سے بھی آئیں گے، تو پھر کون روکے گا؟ کیا سین بنے گا اسلام آباد میں؟ صرف اسلام آباد پولیس کو استعمال کرتے ہوئے ایف سی کو بلا لیں گے، زیادہ اسلام آباد پولیس کو استعمال کرتے ہوئے رینجرز کو بلا لیں گے. آپ یہ جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے کے پی کے سے اور پنجاب سے، اس کو آپ کیسے مینیج کریں؟ لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے، مطالبہ کیا ہے؟ عمران خان نے ابھی جو ٹویٹ کیا ہے، یہ کہا ہے کہ جی شفاف الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کے بارے میں انہوں نے اپنی ریزرویشن شیئر کی ہے نا، یہ سارے لوگ بیٹھ جائیں. عمران خان اکیلے ہیں نا، باقی جماعتیں بھی تو بیٹھیں گی نا، باقی اسٹیک ہولڈر بھی تو بیٹھیں گے نا. کوئی بھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو نیا میکینزم ڈیولپ کرنا ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ چیف الیکشن کمیشن کو اٹھا کے جائے. کیسے کہ آپ کہیں کہ آرمی چیف نیا لگا دو، آپ کہیں وہ میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کی خواہش ہے صرف یہ تو عمران خان کی خواہش ہے نا. لیکن 13 جماعتیں جب عمران خان 14ویں بندے بیٹھیں گے تو مل کے کوئی اور فیصلہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. بیٹھ جائیں گے عمران سر، بالکل بیٹھیں گے. عمران خان صاحب نے آفر کیا ہے، عمران خان نے چینج سر عمران خان صاحب نے یہ آفر کیا میر صاحب کہ آج وفاقی حکومت الیکشن شیڈول اناؤنس کرے، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے جو الیکشن کے معاملات ہیں اس پہ ڈسکشن کرنے کے لیے تیار ہوں. میں سے مراد میرے ریپرزینٹیٹو میرا مطلب ہے کہ وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو اب جانا تو آپ کو الٹیمیٹ ادھر ہی پڑے گا نا، الیکشن کی طرف. کیونکہ اب آپ مجھے بتا دیں، اب وفاقی حکومت یا تو کنٹینیو کرے اور پنجاب کی حکومت جو ہے وہ پرویز لائی صاحب کنٹینیو کریں، چلائیں 1 سال تک. اگر مسلم لیگ نون یہ افورڈ کر سکتی ہے تو کریں، اس کو کسی نے روکا ہے. لیکن یہ ہوگا نہیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ وائبل نہیں ہے. اور نواز شریف صاحب تو وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے کہتے تھے کہ جی نئے الیکشن کی طرف جائیں. یہ کیا تجربہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس وقت شہباز شریف صاحب کو چڑھی ہوئی تھی کہ جناب نے ہمیں تو تجربہ کرنا ہے، حکومت کرنی ہے. اس نے زرداری صاحب نے ان کو پیچھے لگا دیا ہے، ورنہ نواز شریف صاحب نے فوری طور پہ مشورہ دیا تھا کہ نئے الیکشن کی طرف جائیں.
اس وقت اگر یہ ان کی مان لیتے تو زیادہ بہتر ہوتے. جس وقت انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کی اس تھی. سے آپ زرداری بڑا مشہور تھا کہ بڑا سیاستدان ہے, بڑا مدبر ہے. زرداری صاحب کا تو کھیل ختم ہو گیا نا. اب زرداری صاحب کو دیکھیے نا, یہ جو سیٹ بیک ہوا ہے آج کا نتیجہ جو نکلا ہے, اس سے تو پیپلز پارٹی وہ پنجاب میں اس نے, بلکہ ساؤتھ پنجاب میں بھی اب سمجھے ساؤتھ پنجاب میں بھی صفایا ہو گیا, کیونکہ اب کسی نے ٹکٹ نہیں لینا پیپلز پارٹی کا. میں آپ کو بتاؤں مخدوم احمد محمود صاحب بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ انہوں نے بھی وہاں پر بیٹھ کر ساؤتھ پنجاب میں بڑا زور لگایا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب وہاں پر تھے, انہوں نے اپنے صاحبزادوں کے ذریعے ساری کیمپیننگ وغیرہ کی ہے. لیکن آپ وہاں سے بھی ریزلٹس دیکھ لیں, صرف ایک نشست, اس کے علاوہ وہاں پر آپ کو کوئی سیٹ ملی ہی نہیں. تو آپ ساؤتھ پنجاب میں, اور بلکہ آج کچھ رزلٹ آنے سے پہلے ہمارے جو اینالسٹ تھے, سینئر ترین اینالسٹ ہیں, قابل احترام ہے, ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ مریم نواز کی جو کیمپین تھی نا, اس سے جو ساؤتھ پنجاب سے پی ایم ایل این پہلے اتنا جیتتی نہیں تھی, اتنی مقبول جماعت نہیں تھی, وہ ٹرن اراؤنڈ ہو گیا ہے. لیکن جب رزلٹ سامنے آئے تو پتہ چلا وہ ٹرن اراؤنڈ نہیں ہوا ہے. پی ایم ایل این اب بھی وہاں پر کمزور ہے, اب بھی اس طریقے سے. یہ جب نو کانفیڈنس نہیں ہوئی تھی اس وقت میں نے ہائیسٹ لیول کے پی ٹی آئی کے لوگوں سے, ہائیسٹ لیول, ہم نام لینا میرا مناسب نہیں ہے, ہائیسٹ لیول پہ یہ کہتے سنا کہ ساؤتھ پنجاب مسلم لیگ نون کے پاس گیا, چلا گیا. اچھا, یہ قصہ یہ ہوا ہے کہ یہ نو کانفیڈنس موو کے بعد جو سینیریو بنا ہے, ویسے یہ حفیظ اللہ نیازی اکیلا ہی تھا یہ جو کہتا تھا کہ ان کو نو کانفیڈنس لانی چاہیے, مسلم لیگ نون کو حکومت نہیں دینی چاہیے. یہ بہت شد و مت سے کہتا تھا, اور لوگوں نے کہا کہ یہ گویا عمران خان کی حمایت کر رہا ہے, اندر سے خون بول رہا ہے, یعنی اس طرح کی باتیں کی گئی. لیکن یہ بات تو بالکل صحیح ثابت ہوئی ہے, یعنی کہ ساری جو ووٹ بینک تھا, نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہے نا, یہ ذرا پکڑے نا آصف علی زرداری کو, جس نے ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا, اور یہ اتنے انوسینٹ تھے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کہ زرداری صاحب کی باتوں میں آ گئے. زرداری صاحب نے تو ان کو ٹریپ کیا ہے. میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بار بار لکھتا رہا ہوں کہ زرداری صاحب نے مسلم لیگ نون کو ایک بوجھ بنا دینا ہے. سارا ملبہ اس وقت حکومت کا جتنا ملبہ گرا ہے وہ سارا پی ایم ایل این پہ گرا ہے نا, پیپلز پارٹی کو کیا فرق. دیکھیں اس میں نا زرداری صاحب نے جو پورا یہ گیم پلان تھا ان کا, انہوں نے ان کو روکے رکھا اسمبلیاں ڈیزالو کرنے سے. اگر ارادہ بن بھی گیا تھا, جو کہ بن گیا تھا, زرداری صاحب نے وہاں کراچی میں ایک پریس کانفرنس بھی کی, اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے ذرا اپنا پوائنٹ آف ویو واضح کر دیا کہ انہوں نے ان کو روکا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی میری میاں صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, میاں نواز شریف صاحب سے, تو نقصان جو ہے وہ صرف اور صرف پی ایم ایل این کا ہوا ہے. اور اس وقت انہوں نے یہ جو لوگ کہتے تھے اس وقت کہتے تھے کہ یہ ساری جو پہلی مرتبہ پرائسز بڑی تھی نا پیٹرول کی, وہ اس وقت وہ بھی نہیں فیصلہ ہوا تھا. اگر اس وقت یہ اناؤنس کر دیتے, اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے, تو پھر بھی پی ایم ایل این کے لیے وہ صورتحال بہتر تھی کہ چلے جی آئیں الیکشنز میں آ جائیں. شاید خاقان عباسی کہتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ اس پورے سسٹم کی کچھ خاقان عباسی بھی کہتے تھے نہیں, انہوں نے کہا کہ اگر ہم جسے انٹرم گورنمنٹ کہتے ہیں, یہ جو ہماری نگران حکومت ہوتی ہے, وہ آ جاتی تو شاید کوئی انٹرنیشنل ادارہ جو ہے ہماری مدد کے لیے نہ آتا. دیکھیں خاقان عباسی تو وہ بھی تھے نا جنہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ جو تحریک عدم اعتماد کے چکر میں نہ پڑے, سیدھا ون نکاتی ایجنڈا رکھیں, عمران خان صاحب ریزائن کریں اور الیکشن کی طرف جائیں. جب عمران خان صاحب نے صدر عارف الوی کو ایڈوائز کی, اسمبلی توڑے, نئے انتخابات کی بات آئی, مسلم لیگ نون بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں میر صاحب وہاں پہ ٹریپ ہوئی, اور زرداری صاحب کی باتوں. لیکن وہ سارا پروسیس غلط نہیں تھا. نہیں غلط ہوگا نا, لیکن جو بنیادی مطالبہ کیا تھا پی ڈی ایم کا اور ان کا پیپلز پارٹی کا کیا مطالبہ تھا, نئے الیکشن ہی تھے نا. تو عمران خان صاحب نے تو اپنی حکومت اپنے ہاتھ سے توڑ کے نئے الیکشن کے لیے نکال دی تھی نا. اب ان کو قبول کر کے نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں پی ایم ایل این وہاں پہ ٹریپ ہوئی ہے آصف علی زرداری کے ہاتھوں. انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں شہباز شریف صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے تو پرائم منسٹر بننا ہے اس ملک کا, آپ کو تو پرائم منسٹر ہم نے بنانا ہے, آپ نے تو لیڈ کرنا ہے, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اب وہ آج اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ جو بھگتا ہے. وہ کہتے ہیں میری خواہش ہے کہ بلاول میری زندگی میں پرائم منسٹر بنے. بلاول صاحب چلے دیکھتے ہیں وہ ان کی بات کا. دیکھیں نا اب جو پنجاب ہے, یہ جو پنجاب کی موجودہ سینیریو ہے اور جو عمران خان کا موجودہ سینیریو ہے, آپ بھول جائیں کہ 2023 میں بلاول صاحب پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. کوئی سینیریو نظر نہیں آئے گا آپ کو. یہ بھی ایک پروگرام کا حصہ تھا. پروگرام کا حصہ یہ تھا نا کہ وہ چاہتے تھے کہ بلاول پرائم منسٹر بنے, لیکن آج کے نتائج کے بعد اب جو گیند, جیسے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ گرفت عمران خان کی مضبوط ہو گئی ہے, تو اب اس میں تو وہ بھی بات چلی گئی نا. اب وہ پرائم منسٹر جو ہے پنجاب سے برتری نہیں ملنی. سب کا خیال یہ تھا کہ شاید اس دفعہ ساؤتھ میں پینیٹریٹ کرے گی پیپلز پارٹی. وہ ہمیں نتیجہ دیکھ لیا آج کتنی. لیکن دیکھیں پی ٹی آئی ہیڈ نتھنگ ٹو لوز, اور وہ فل آؤٹ گئے ہیں ابھی. جیسے کہ نیاز صاحب, غوث خان نیاز صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے ریگنگ کی بات کی, اب کر نہیں رہے ہیں. وہ خیر خان صاحب نے جو آج ٹویٹ کی ہے اس کا جو پہلا حصہ تھا
اس میں انہوں نے یہی باتیں کی ہیں کہ جو بے ضابطگیاں آج ہم نے دیکھی ہیں اور جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بھی پالیٹکس ہے. خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو سیاست نہیں آتی ہے, لیکن یہ ان کی سیاست کا حصہ ہے. انہوں نے پہلے سے ایک پلیٹ فارم تیار کر لیا اور پریشر بلڈ کر دیا اتنا سب پر کہ جی دھاندلی ہوگی, یہ کیا جائے گا, وہ کیا جائے گا, تاکہ اگر کوئی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. اور اس دفعہ کی پی ٹی آئی میر صاحب بالکل مختلف ہے. پی ٹی آئی کیا کرتی تھی, اس سے الیکشن ڈے مینیج نہیں ہوتا تھا. آج انہوں نے باقاعدہ, خان صاحب بھی کہتے رہے ہیں, اسد عمر صاحب بھی کہتے رہے ہیں, دیگر قائدین بھی کہتے رہے ہیں کہ آخری جب تک رزلٹ ریٹرننگ آفیسر سے نہ لے لو, ہلنا نہیں ہے وہاں سے, پیرا دینا ہے. یہ لفظ استعمال کیا جاتا رہا ہے کہ پیرا دینا ہے. یہ وہ چیز تھی جو کہ پہلے پی ٹی آئی نہیں کرتی رہی, اس دفعہ انہوں نے سیکھ لیا. پہلے پی ٹی آئی کے پاس اتنا ورکر نہیں تھا نا, اس طرح کا ورکر نہیں تھا, سیاسی ورکر. آج پی ٹی آئی نے اس طریقے سے پیرا دیا ہے جس طرح پی ایم ایل این نے ڈسکا کے الیکشن میں پیرا دیا تھا, اور انہوں نے باقاعدہ پیچھا کیا تھا کہ کہاں گئے وہ سارے پریزائڈنگ آفیسرز اور کہاں گئے وہ بیلٹ باکسز, اور ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں بیٹھے رہے ساری رات, انہوں نے باقاعدہ پیرا دیا. اور اسی طرح عطا طارڑ صاحب بھی نکلے ہوئے, پتہ نہیں عطا طارڑ صاحب کے ساتھ اب کیا ہوگا جو وہ کرتے رہے ہیں گزشتہ 3-4 دن. بیان نہیں آیا ان کا, ابھی تک ان کا بیان نہیں آیا. احمد خان کا بیان آیا ہے, ملک احمد خان صاحب کا بھی آیا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ میں شکست تسلیم کرتا ہوں, لیکن جس انداز سے انہوں نے پچھلے 5-7 دن میں رول پلے کیا نا, اس نے مسلم لیگ کو نقصان پہنچایا, فائدہ نہیں پہنچایا. وہ ان کا سٹائل اتنا اگریسو بھی رہا ہے, بالکل وہ ٹھیک نہیں تھا. میرا خیال ہے دیکھیے, اب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مسلم لیگ نون کی سیاست ختم ہو گئی ہے. آج بھی ایک بڑی حقیقت ہے, لوگ الیکشن سے واپس کم بیک ہوتے ہیں, نتائج کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے. جو بات مریم نے بھی کی ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو مسٹیکس ہوئی ہیں اس سے لرن کریں, نئی اسٹریٹجی بنائیں, نئے طریقے سے چیزوں کو ریوزٹ کریں. یہ جو تھا نا کہ عمران خان کا گوگی کے پیچھے لگ جاؤ, بشرا بی بی کے پیچھے لگ جاؤ, فلاں کے پیچھے لگ جاؤ, یہ کوئی کام نہیں آیا. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر ایک متبادل نیریٹو آپ بلڈ نہیں کر سکے. پارٹی آپ نے 20 کے 20 لوٹوں کو ٹکٹیں جاری کر دی. آپ نے جہانگیر ترین کے اوپر پارٹی چھوڑنے کی بات کی, آپ نے علیم خان کے اوپر لاہور کا کمپین کا انچارج بنا کے اس کو اتارنے کی کوشش کی. یہ چیزیں پی ایم ایل این کے اندر چلنے والی نہیں تھیں, کیونکہ انہی کے خلاف تو آپ نے ساری ریزسٹنس کی تھی. یعنی جن کو آپ اے ٹی ایم کہتے تھے وہی آپ کے ادھر دائیں اور بائیں بیٹھے اسد کھوکھر صاحب جو اپنی سیٹ جیتے ہیں لاہور سے 4 نشستوں میں سے ایک نشست وہ جیتے ہیں, وہ بھی اسی طریقے سے جیتے ہیں کہ ان کے پاس بھی بے تحاشا پیسہ ہے اور انہوں نے پیسہ بہایا ہے اپنی جیب سے, اپنے پلے سے. انہوں نے سڑکیں بنائی, لوگوں کے کام کیے, اور ان کو وہاں سے وہ پھر سپورٹ ملی, ووٹ ملا, ورنہ وہ بھی ہار جانی تھی پی ایم ایل این نے. سینیٹر غوث محمد نیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے نیاز صاحب کیا آپ ساری جو ہم گفتگو کر رہے ہیں شاید ہم بھی سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا رستہ ہونا چاہیے, اب وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے, آپ کو کیا لگتا ہے کیا وے فارورڈ ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. اس میں آپ نے پی ایم ایل کو ایک تو بات آپ نے جو کی نہیں کہ جی آنے کی ایک وجہ تو جو سیاسی قیمت چکانی پڑی ہے, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے سامنے 2 ہی راستے تھے, یا ریاست بتا یا سیاست. تو ہمیں ریاست کی طرف میاں صاحب نے کہا جانا چاہیے, اور پھر سیاست ہم نے سیاست کی قربانی ہم نے دی اور اس کا رزلٹ ہم نے دیکھ لیا. دوسری جو بات تھی کہ جو مطلب پھر اراکین تھے جو لیڈ نتائی ہوئے ہماری پارٹی میں ہے, تو وہ بھی ہماری پارٹی میں اتنی ہمارا ورکرز نے صحیح ان کو اس کا ایکسیپٹ نہیں کیا. وہ کہ چونکہ حکم تھا پارٹی کا قبول کیا. اب دیکھیں میرے حلقے میں آج الیکشن ہوا ہے, میں خوشحال سے ہوں, اس میں پی پی ایک 3 میں. اب جو ونر ہے اس کے کوئی 52,000 ہے, یعنی کہ پی ٹی آئی کے, اور جو ہمارا ہی آزاد بندہ کھڑا ہو گیا تھا اس کے ہیں 46, ٹھیک ہے نا جی, اور جو پی ایم ایل کے ٹکٹ پہ تھا اس کے ہیں 40 سمتھنگ. تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اگر نون کے 80,000 بنتے ہیں, ہم پھر اگر ایک پیج پہ ہوتے شاید جیت بھی سکتے تھے. تو ایک وجہ یہ بھی تھی ہمارے جو کینڈیڈیٹ جو ہے ہارنے کے, کہ پی ڈی اے کی کینڈیڈیٹ کو ہم نے ٹکٹ دے دیے اور پارٹی نے اس کو ایسے ایکسیپٹ نہیں کیا. اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک دوسری پارٹی کی, کیونکہ آلریڈی ہمارا ایک بندہ تھا جو کہ بذات ایکشن لڑا ہے, وہ ٹکٹ ہولڈر تھا, وہ سارے کھڑے ہو گئے کہ ہاں کس کا تھا, وہ اس کو کیوں دیا. تو پارٹی نے بڑا کہا کہ غیر معمولی صورت حال ہے تو اس میں ہمیں مشورہ کرنا پڑے, لیکن ورکرز کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. اور مطلب اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے, آزاد کے ساتھ, آزاد امیدوار کیونکہ پہلے ہمارے نون میں تھا, اور وہ پھر 46,000 تقریباً ووٹ لگے. تو بات یہ ہے کہ ایک یہ وجہ بھی تھی, دوسری اب جو سیاسی قیمت ہم نے اقتدار سنبھالا, اور پھر ہم اقتدار ہم کوئی یہ نہیں کہا تھا کہ حکومت کرنے نہیں آئے تھے, ہم چاہتے تھے کہ 2-3 مہینے اقتدار لے کے جو تبدیلی کرنی ہے الیکشن ریفارمز ہیں وہ کرنی تھے, اس پہ الیکشن کرائے جائیں. جس طرح خان صاحب تو بلڈوز کرنا چاہ رہے تھے,
उन्होंने कहा जी ईवीएम मशीन होगी जी, और फिर कहा कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट होगा, हर हल्के में होगा। हमारा ये ख्याल था कि ओवरसीज को जो वोट हम उसके हक में हैं, वो अपने नुमाइंदे 4-5 चुने और भेजें पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, वहाँ उनके जो मसाइल हैं वहाँ डिस्कस करें। खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, जो डायरेक्ट जो है अपने हर हल्के में जो पाकिस्तानी है वो अपना हक इस्तेमाल करे। तो हमारा ये ख्याल था कि वो कैसे, जब उसको पता ही नहीं कि कैंडिडेट कैसा है, वो 30-40 साल से बह रह रहे हैं, उनको क्या पता है कि उसका कैंडिडेट कंडक्ट कैसा है या उसके इलाके के लिए क्या कुछ करा है। बाहर ये चंद चीजें थी जिसके लिए हमने इक़्तिदार कबूल किया कि हम करा के, लेकिन हमारी ये चूमी किससे समझो कि जरदारी साहब दूसरी पार्टी कहा कि नहीं जी हमें टेनोर पूरा करना है, हमें मजबूरन टेनोर करना पूरी तरह जा रहे थे। हम खुद चाहते, क्योंकि आपको पता है कि फरवरी तक हमारी मकबूलियत थी पंजाब में, जितने भी सर्वे आए थे तो हम सब से आगे थे। लेकिन वो फिर जब ये नो कॉन्फिडेंस हुआ और फिर वो खास का जो नैरेटिव बिल्ड किया खान साहब ने, और फिर हमारी तरफ से उसको कोई अच्छी तरह काउंटर नहीं कर सका, ना एस्टेब्लिशमेंट ने काउंटर किया, ना उनसे हो सका, उनको फ्री हैंड दिया गया। ठीक बात, आपकी बात आ गई, पूरी बात आ गई। अच्छा जी, अब बात को हमने कंक्लूड करना है, 2-3 मिनट है हमारे पास, क्या क्या आप कहेंगे? आप सर, मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है जो मैं आपको बता चुका हूँ। इस वक्त जो है शहबाज शरीफ साहब अगर चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़े और उनको फैसला करना है कि वो हुकूमत चलाना चाहते हैं, तो उसकी भी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और अगर वो इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं तो इमरान खान साहब को इनवाइट करें, आए इलेक्शन शेड्यूल। क्या आप क्या कहते हैं? अगले 24 घंटे के अंदर अंदर शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि इत्तेहादियों से मुलाकात करके बड़ा फैसला करें। कल बुला लिया इजलास और असेंबली को तहलील करें। कल उन्होंने मुस्लिम लीग का भी हंगामी इजलास इस वक्त हो रहा है, पीपल्स पार्टी ने कल अपना इजलास बुला लिया है, एमकेएम ने बुला लिया है। तो ये सारे लोग अगले 48 घंटों में फैसला करेंगे, क्योंकि अब ये जो है ताश के पत्ते ये बिखरना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि भी शुरू में भी हमने बात की है कि इत्तेहादी अब साथ ज़्यादा देर तक रुकेंगे नहीं, उनको नजर आ गया कि अगर साथ में रहेंगे तो हम भी जाएंगे काम से, और खासतौर पे सबसे पहले एमकेएम फारिग होगी, एमकेएम सबसे पहले अलग होगी। नाज़रीन किराम, सारी जो गुफ्तगू आपने सुनी, हमने इसके हर पहलू पर गुफ्तगू की है। हमने एक बात की कोशिश की है कि ये मालूम करें कि हर जमात क्या कर सकती है, उसके पास क्या ऑप्शन है, कहाँ गलती हुई, किसके क्या खामी रह गई, किसने क्या कोताही की, किसने क्या गलत रास्ता इख्तियार किया, सही रास्ता क्या हो सकता था, और अब जो फैसला हुआ इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की आने वाली सियासत में क्या पड़ने वाला है। जैसे आने वाली सियासत के दिनों में किस जमात को क्या किरदार अदा करना है, इमरान को अपना क्या रवैया इख्तियार करना है, शहबाज शरीफ को क्या करना है, इतारी जमातों को क्या करना है, खुद लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ को क्या रवैया इख्तियार करना है। उसने जो पॉलिसी बनाई थी और जिसको इंडोर्स किया था, अगर वो नहीं चली तो अब क्या पॉलिसी इख्तियार करनी है, क्या मुल्क में आना है या मुल्क से बाहर बैठ कर सियासत करनी है। ये सारी वो बातें हैं जिस पर हमने गुफ्तगू की है, गौर किया है और कोशिश की है कि किसी नतीजे पर पहुँचे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।